अलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस दिन जान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की। अमाद भाई ठीक बोल रहे थे, ये सियासत बहुत बुरी चीज़ है। ये सियासत हर अपने को एक दूसरे से बहुत दूर कर देती है। आज जिंदगी में हूर पहली बार ऐसे रो रही थी क्योंकि बुरहान इस दिन से दिन ब दिन बहुत दूर होता जा रहा था। वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती थी पर बुरहान को इसको इग्नोर करना, दूर होना अच्छा नहीं लगता था। वो मीरपुर भी सिर्फ इसीलिए गई थी, लेकिन वहाँ वो जिस काम के लिए गई थी वो ना हुआ था और ना ही बुरहान इसको ठीक से टाइम दे पाया था। बस इसीलिए इसको एहसास हुआ था कि बुरहान सच में दूर हो रहा था सबसे। सब यहाँ बहुत खुश थे। ठीक कहते हैं लोग, कोई भी जिंदगी से चले जाए किसी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हूर बुरहान की अपनी पिक अपने से लगाए रो रही थी। कौन कहता है कि फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। जब कोई आपके दिल के बहुत करीब हो और एक दिन अचानक से वो आपसे इतना दूर चला जाए कि आप पागलों की तरह इसको ढूंढो लेकिन वो आपको कभी ना मिले। सरहान इसको दर्द में देखकर अपने दर्द को महसूस कर गया था। वो भी किसी को ढूंढ रहा था। वो इस तकलीफ को समझ सकता था। हूर ने चौंक कर अपने पीछे देखा था जहां पर सरहान खड़ा इसको ही देख रहा था। तुम किसको ढूंढ रहे हो? हूर ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। किसी को नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया और वैसे भी तुम्हें ऐसे रोते कुछ अच्छी नहीं लग रही। सरहान इसके पास आते खिड़की के साथ लगा। तुम्हें क्या, मेरी मर्जी? वो वैसे भी आज यहाँ नहीं है ना, तो बेहतर है आराम से यहाँ से जाओ। पहली बात, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला क्योंकि ये मेरा घर है। दूसरी बात, अगर मुझे आज से बात करनी होती तो तुम्हारे रूम में ना आता। सरहान ने तहम्मुल से जवाब पास किया। शुक्रिया ये बताने के लिए कि आपका घर है और मुझे यहाँ आपके घर में रहने की ज़रूरत नहीं। और गुस्से से भड़कती अपना फ़ोन उठाते जाने के लिए 2 कदम आगे हुई। 1 मिनट। इससे पहले वो जाती सरहान ने इसको कमर से पकड़ते अपने करीब किया, यूं कि वो पूरी तरह इस कैद में जकड़ी जा चुकी थी। हूर ने फटी फटी आंखों से इसको देखा था जबकि सरहान इसकी काली आंखों को बहुत गौर से देख रहा था। जानता हूँ तुम अभी क्या चाहती हो, लेकिन बुरहान की वजह से तुम अमाद को तकलीफ दोगी। ठंडे दिमाग से सोचो, अगर बुरहान के बाद तुम भी ऐसे मुंह बनाए यहाँ से चली जाओगी तो अमाद को कितना बुरा लगेगा कि पहले एक दोस्त जैसा भाई नहीं आया और जो बहन बनाई थी वो भी इसकी खुशी में शिरकत नहीं कर रही। जैसे ही हूर ने ये सुना वो सोच में पड़ी, जबकि सरहान ने बहुत दिलचस्पी से इसे देखा था जो इसकी बात पर मान ला रही थी। मैं तो कहीं नहीं जा रही, मुझे पता है कि जान की जगह मुझे अमाद भाई की मंगनी में रहना है। हूर एकदम से इसका सार तोड़ते घूरते हुए बोली। सरहान ने मुस्कुराते इसको देखा था। ओह हेलो मिस्टर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये मत सोचना कि तुम्हारी बात का असर ले लिया। मेरी जान का तुम्हारे आने से पहले ही मैसेज मुझे मिल चुका था। अगर यकीन नहीं तो मेरा फ़ोन देख लो। हूर ने सच कहते फ़ोन सरहान की तरफ किया। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मैसेज पढ़ने का। आराम से तैयार हो जाओ, तुम्हारी वजह से आज परेशान थी इसीलिए आया था। सरहान ने भी कहते हिसाब बराबर किया। इसको लगा था कि बुरहान की वजह से वो यहाँ रुकने वाली थी। जैसे ही सरहान वहाँ से गया, हूर ने शौक से खुद को गाल पर अपना हाथ लगाया। चेक किया कि जो अभी इसने सरहान के मुंह से सुना था वो सच था या कोई ख्वाब था। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये जान को मेरा। हूर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो मिस्टर सरहान शाह को लगता है जान मेरे बॉयफ्रेंड है। वाह, जब मैं ये जान को बताऊंगी तो कितना मजा आएगा। हूर की हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। शबाना, अब किस बात की देर है? दोनों लड़कियां भी तैयार हो गई हैं और लड़के भी आ गए। जल्दी से अब नमरीन और ईमान को ले आओ ताकि मंगनी की ये रस्म टाइम से अदा हो जाए। नाज बेगम शबाना को अपने पास बुलाती दो टोक बोलती थी क्योंकि रात के अंधेरे फैल गए थे और सब अपनी अपनी बातों में लगे थे। जी आपा, मैं बस जाने ही वाली थी। शबाना इनको अंदर आते देख उनकी तरफ गई। अब खुश है तो चाची गई हैं नमरीन को लेने। सरहान नुमान को ऐसे इधर उधर देखते सरगोशी में बोला, हाँ बहुत खुश। मैं चाहता हूँ जल्दी से मंगनी और मंगनी के बाद शादी हो जाए। नुमान का बस चलता तो अभी निकाह पड़वा लेता। मेरे भाई थोड़ा सब्र, इतनी जल्दबाजी करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सरहान इसको कहते बाहर गया क्योंकि इसको फ़ोन आ रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। नाज बेगम ने ईमान और नमरीन को एक साथ आते देखकर इन दोनों की नज़र उतारी। चले मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। सब बड़े खड़े हुए थे जबकि बाकी सब लड़कियां और लड़के भी खुशी से सब कुछ देख रहे थे। शाह भाई साहब कब तक पहुंच रहे हैं?
ابھی سرحان لون میں ہی داخل ہوا تھا جب اکرم نے اس کو آتے ہی پوچھا، چاچو بابا صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے۔ میری بات نہیں ہوئی، سرحان نے نام سر ہلاتے بولا۔ کوئی بات نہیں، پتا ہے مجھے، وہ بہت زیادہ بزی ہیں ان دنوں میں۔ اکرم جانتے تھے اسی لیے سب کی طرف گئے۔ چلو بیٹا بسم اللہ پڑھو اور شروع کرو۔ ناز بیگم نے سب کو خوش دیکھ انگوٹھی لانے کو کہا تو شبانہ بیگم نے آرام ارم کو آگے آنے کو کہا جس کے پاس پکڑی ہوئی تھی۔ ارم آہستہ سے چلتے سب کے سامنے اور نمرین اور نعمان کی طرف انگوٹھی بڑھائی جس کو دونوں نے آرام سے تھاما۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ڈریس پہنی۔ مان نے غصے سے ارم کی طرف دیکھا تھا جو بہت خوشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جب دل کی اپنی مرضی کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ ابھی مجھے اور میری ضد کو جانتی نہیں۔ مان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو سبق سکھا دے۔ اس کو کیا لگتا ہے یہ مجھے ایسے گھورے گا اور میں معصوموں کی طرح اس کو دیکھ کر ڈر جاؤں گی؟ نہیں مان خان، اگر تم اپنی مرضی چلا سکتی ہو تو میں بھی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہوں۔ ارم جانتی تھی کہ مان اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ رنگ، ابھی مان ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ وہ فون رنگ کیا۔ ہاں برہان، جیسے ہی مان نے برہان کا نمبر دیکھا جلدی سے پک کیا۔ منگنی کی رسم شروع ہو گئی؟ برہان ویڈیو کال پر تھا۔ ہاں دیکھو، مان نے کہتے بیک سائڈ کا کیمرہ کیا جہاں سے سامنے ہی رسم ہوتی ہوئی نظر برہان کو آئی۔ جیسے ہی نمرین کی اور نعمان کی منگنی ہوئی سب نے اب کی بار رخ عماد اور ایمان کی طرف کیا جو چند سے فاصلے پر دوسرے صوفے پر براجمان تھا۔ ان دونوں کو بھی منگنی کی انگوٹھیاں دی گئی اور انہوں نے بھی ایک دوسرے کو پہنائی اور منگنی کی رسم پوری ہوئی۔ ہر کوئی خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ برہان بات کرنی ہے عماد سے۔ اب کے مان نے کیمرے کا بٹن دباتے ہی اپنی طرف کیا۔ نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے، اگر ابھی ایسے بات کی تو وہ خوش ہوگا اور چہرے پر جو خوشی ہے وہ ساری چلی جائے گی۔ برہان نے مسکراتے اس کو روکا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ برہان اس کا منہ بنائے دیکھ دریافت کرنے لگا۔ کچھ نہیں یار، مجھے لڑکیوں کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی۔ مان کو ارم پر بس غصہ آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ کون سی لڑکی؟ برہان نے مسکراتے اچھے سے استفار کرنا چاہا۔ اگر کوئی کسی کے لیے پیار سے ڈریس دیتا ہے تو اس لڑکی کو اس کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں نہیں لگتا؟ مان سر پہ ہاتھ پھیرتے لان میں باہر کی طرف گیا۔ ہاں کرنی چاہیے، پھر کیا ہو گیا؟ اگر وہ نہیں کرتی تو تم اس کو احساس دلاؤ دو۔ برہان شاہ بھی سب کچھ سمجھ گیا اور جانتا تھا کہ اپنی اہمیت کیسے محسوس کروائی جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں مان، اگر اس نے تمہاری لائی ہوئی ڈریس کی جگہ کسی اور کی لائی ہوئی ڈریس پہن لی تو میرے بھائی ایسے دل کو جلانے سے بہتر ہے اس ڈریس کو خراب کر دو، پھر وہی ڈریس پہننے پر مجبور ہو جائے گی۔ برہان نے مسکراتے اس کو اپنے والے مشورے سے نوازا تھا جبکہ اس کو بہت اچھے سے اپنا بچپن یاد تھا۔ اوہ آئی سی، جیسے ہی مان سمجھا خوشی سے مسکرایا۔ تمہیں چاہوں انداز بدل بدل کر، میری زندگی کا اکلوتا عشق ہو تم۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس سزا کے بعد تم کبھی بھی میری بات کو اگنور نہیں کرو گی۔ مان ارم کو ہنستا دیکھ جو اس کا گلاس لیتے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی کہ مان نے اس کو دیکھتے اچانک سے گرنے کی ایکٹنگ کرتے سارا جوس ارم کے اوپر گرا دیا۔ جیسے ہی ارم نے دیکھا وہ پوری طرح جوس کی وجہ سے گیلی ہوئی، آیت بھی چونکی کیونکہ اس نے صاف دیکھا تھا مان نے جان بوجھ کر یہ کیا۔ اندر اس سے پہلے ارم آگے کچھ بولتی مان کو دیکھ کر زبان کی بریک لگی، پر مقابل بے نیاز کھڑا تھا جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ جاؤ چینج کر لو۔ ناز بیگم فکر سے پاس آتی بولی۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی کر لیتی ہوں۔ ارم اپنے دوپٹے کو سنبھالتے اندر کی طرف بڑھی تو مان بھی مسکراتے پیچھے ہی گیا۔ اس کی وجہ سے اب مجھے چینج کرنا پڑے گا، لیکن اب میرے پاس تو کوئی ڈریس ہی نہیں یہاں۔ ارم اسی روم میں آئی جہاں سے وہ تیار ہو کر گئی تھی اور ارم سے آرام سے آتے ہی اپنا دوپٹہ ایک طرف صوفے پر رکھ دیا۔ جو نہیں پہننا تھا اب وہی پہننا پڑے گا۔ ارم منہ بناتے وہ ڈریس نکال دے اپنے ساتھ لگائے بڑبڑائے۔ مان ابھی نیچے لان میں تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی آیت نے مان کے اوپر آتے دیکھا برہان کی کال کاٹتے مان سے سوال کیا۔ ایسا کیا کیا میں نے؟ مان نے حیرانگی سے پوچھتے بھویں اچکائی۔ میں ارم پر جوس گرانے والی بات کر رہی ہوں۔ میں نے دیکھا تم نے جان بوجھ کر، آیت بھی اسی کی بہن تھی، جانتی تھی کیسے بات کرنی ہے اس سے۔ غلطی میری نہیں اس کی ہے، میں نے جو ڈریس اسے رات لے کر دی وہ جان بوجھ کر پہن کر نہیں آئی۔ کیا سمجھتی ہے خود کو کہ میں اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کروں گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ مان نے آرام سے آیت کو وضاحت دی۔ مان سچ میں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اس کا ڈریس سب کے سامنے خراب کر دیا؟ آیت کو اپنے بھائی کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے تھوڑا غصے سے اس کو پوچھا۔ اور جوس جو اس نے کیا، آیت اگر میں دل میں سے کوشش کر رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے اور اس کو پانے کی، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ مجھے سمجھے، اس رشتے کو موقع دے؟ اس کو کیا لگتا ہے اس کی یہ سب حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آتی؟ مان بھی اسپاٹ ہوا تھا۔
میری ایک بات اچھے سے اس کو بتا دینا، مان خان کو ایسی بدتمیزی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مان کہتے رکا نہیں تھا، جلدی سے آگے کی طرف بڑھا تھا۔ ارم سے مجھے ہی بات کرنی ہوگی۔ آیت کو اب بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ ان کی کوئی لڑائی ہو۔ ویسے یہ ڈریس اتنی بھی بری نہیں، جیسے ارم نے فراک پہنی خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ اگر بری نہیں تھی تو پہلے ہی پہن لیتی۔ آیت تبھی روم میں داخل ہوئی اور جواب پاس کیا، ارے اگر تب پہن لیتی تو اب کیا پہنتی؟ اچھا ہوا نا اب یہ پہن لی۔ ارم اپنے بالوں کو ایک طرف کرتے بیٹھی اور جلدی سے چوڑیاں اٹھائی تھی اور پہننا شروع کی۔ نہیں میری بہن، اگر یہ تب پہننی ہوتی تو اب آپ کے ہونہار شوہر کبھی غصے میں جوس کا گلاس آپ پر نہ گراتے۔ آیت اس کے پاس آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھے، جبکہ ارم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا مطلب؟ ارم سمجھ چکی تھی، ہاں جی اس نے جان بوجھ کر کیا۔ آیت اس کے گال کو تھپتھپاتے مسکراہٹ سے دیکھا۔ آیت میں تیرے بھائی کو چھوڑنے والی نہیں، مطلب اس نے مجھ سے بدلا لیا؟ ارم کو تو رونا ہی آ گیا۔ اس کو لگا تھا کہ ماں نے اس کو کچھ نہیں کہا تو وہ جیت گئی، کہ مان کے سامنے اپنی مرضی چلا سکتی ہے۔ لیکن مان بھی مان تھا، جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ کون کہتا ہے چھوڑو اس کو، ویسے بھی اب ساری عمر تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ آیت نے مسکراتے اس کو چڑھایا۔ میں اپنی وہی ڈریس پہن لوں گی لیکن اس کو خوش ہونے نہیں دوں گی۔ ارم غصے سے اٹھی تھی۔ ایک منٹ، پاگل ہو یا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارم یہاں بیٹھو۔ آیت اس کو شانوں سے پکڑتی بیڈ کی طرف گئی۔ دیکھو مان تمہارا شوہر ہے اور سچ ہمیشہ ہی رہنے والا ہے۔ دوسری بات، آج آپ ہی کی منگنی کا دن ہے میری جان، کیوں آج کا دن خراب کر رہی ہو؟ چھوٹی موٹی لڑائی تک بات تو ٹھیک ہے ارم، لیکن زیادہ اس کو ساتھ الجھاؤ گی تو پھر وہ بھی کچھ بڑا کرے گا اور آگے یہ تم دونوں کے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آیت نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، نہیں بدل رہی۔ ارم نے منہ بناتے آیت کو خوش کیا تو آیت بھی مسکرانے لگی۔ یار تم لوگ یہاں بیٹھی ہو، چلو ہور نے نیچے ڈانس کے کرنے کا پلان بنایا ہے، چلو۔ اشی ارم اور آیت کو اپنے ساتھ کھینچتے بولی۔ اچھا ہوا تم دونوں بھی آ گئی، چلو کچھ مستی ہو جائے۔ ہور نے زر کو اشارہ کرتے سب کی طرف دیکھا تھا۔ سین کچھ یوں تھا کہ نعمان، نمرین، عماد، ایمان بنائے گئے سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سب بڑے پاسی صوفوں پر براجمان تھے اور لڑکیاں سب بنے ایک سٹیج پر کھڑی لڑکوں کو چیلنج دے رہی تھی، جو مستی کرنی ہے اوپر کر، یہ نہیں آ رہی۔ آیت نے صاف انکار کیا۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ آج اپنی نمرین کی منگنی ہوئی ہے مسکان، تمہیں آج تو ڈانس کرنا ہی ہوگا، اور یہ مت بھولو کہ تمہاری بہت اچھی دوست کی بھی منگنی ہے، اس لیے ہم سب کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نے منہ بنایا تھا جبکہ سارا اور راشی نے گھورا تھا۔ گرلز اگر وہ بھی ڈانس کرے گی تو جیتا کون ہے یہ کون بتائے گا؟ ہور نے سب کو بھڑکتے دیکھ اپنی بات رکھی۔ اور ویسے بھی تم سب ڈانس کرنے لگی ہو، کسی ایک کو تو چھوڑ دو۔ اسد نے بھی ہاتھ صاف کیا تھا، جبکہ یہ سن کر سب مسکرائے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اشی نے بھی مذاق بنایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ سب لڑکیاں ہور کی بات پر مان لے آئی تھی۔ آیت ہمیں ہی ہر حال میں جیتنا ہے۔ آشی آیت کو ایک طرف بیٹھے دیکھ پاس آئی تھی۔ فکر نہیں کرو، آیت نے مسکراتے اس کو خوش کیا تھا۔ سنو، ابھی ارم اپنا دوپٹہ کندھے پر پن کر رہی تھی کہ مان نے اس کو کہتے بازو سے پکڑتے لان کے کونے کی طرف گیا۔ تم کسی ڈانس میں حصہ نہیں لے رہی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ مان نے بازو سے پکڑتے اس کو جھگڑا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں لے رہی؟ اگر آپ کو پسند نہیں تو میں کیا کروں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ مجھے پسند ہے اور میں ڈانس کرنے والی ہوں۔ ارم کو مان کا ہر بات میں ایشو بنانے کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کو خود کے قریب کرتے آہستگی سے دھاڑا۔ تم میرے نکاح میں ہو اور میرا ہر مسئلہ تمہارا بھی ہے، ویسے ہی جیسے مجھے تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق ہے۔ مان کو ارم کا بار بار ایسے ہر بات ماننے سے انکار کرنا بہت غصہ دلا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیں، درد ہو رہی ہے۔ ارم کو مان سے ڈر لگا تھا، جبکہ درد بھی بازو میں ہوا تھا کیونکہ اس نے غصے سے گرفت بڑھائی تھی۔ جب بول دیا تو بول دیا، تم ڈانس نہیں کر رہی تو مطلب نہیں کر رہی۔ مان اپنی بات کہتے وہاں سے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتے گیا۔ ارم نے مان کے جاتے ہی اپنے بازو کو چھوا تھا، درد سے آہ نکلی تھی۔ نکاح کیا ہے، کوئی سودا نہیں، جو یہ بولے گا وہی ہوگا۔ میں ڈانس کروں گی۔ ارم بھی سوچ چکی تھی، یہ بچے بھی نا ایسے ہی تماشا شروع کرنے لگے ہیں۔ شبانہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ سب اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے۔ شبانہ کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو اپنے طریقے سے انجوائے کرنے دو۔ اسما بیگم اس کو ایسے پریشان ہوتے دیکھ پیار سے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ شبانہ سامنے سے نادیہ کو آتے دیکھ سرسری سا بولی، چاچو یہ اسلم شاہ اور اس کا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سرحان جو ابھی باہر آیا تھا اسپاٹ سے انداز میں بولا، بیٹا بھائی صاحب چاہتے تھے کہ ان سب کو بھی بلایا جائے تو بس اسی لیے۔ اکرم اس کا غصہ دیکھ آرام سے بولے، ٹھیک ہے چاچو، لیکن بابا سائیں کو ان کو یہاں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
سرحان کہتے اندر بڑھا، لڑکیوں اتنا بھی کیا سوچنے لگی، جلدی سے اب آ بھی جاؤ۔ حسن نے سب لڑکیوں کو خسر پسر کرتے دیکھ ہونک لگائی، جس سے اسٹیج پر کھڑے سب لڑکے خوب مسکرائے تھے، جبکہ ہور نے گھڑی سے نوازا تھا۔ ہور یہ گانا، ارم ایک گانے کو سلیکٹ کرتے تیزی سے بولی تھی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہور نے بھی اتفاق کیا تھا۔ چلو، وہ سب ایک گروپ کی شکل میں اسٹیج پر گئیں۔ جیسے ہی سب گئیں، زر احیان لوگوں نے اب لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے جو وہ خود ہی یہاں سے چلا گیا۔ ارم سٹیج پر آتے پورے لان سے نظر دوڑانے لگی۔ مان کہیں بھی نہیں تھا۔ میوزک، ایک منٹ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے علی میوزک آن کرتا سرحان کی آواز سن رکا، بھائی وہ ہم سب ایسے ہی ہلا گلا کرنے لگے تھے۔ زر سب کو خاموش دیکھ ڈرتے دھیمے سے بولا۔ آج اس کی حالت دیکھ اپنی ہنسی روکنے لگی۔ کوئی ڈانس نہیں ہو رہا، یہ شریفوں کا گھر ہے، اور ویسے بھی صرف ابھی منگنی ہوئی ہے، کوئی شادی نہیں۔ جیسے ہی سرحان نے یہ کہا، سب کے منہ بنے۔ یہ شاہ بنا ناز بیگم کو اپنے بیٹے کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ سوری، میں کچھ نہیں بول سکتا، نعمان نے نگاہوں سے انکار کیا تھا۔ زر جو اس کو اشارہ کر رہا تھا کہ بھائی کو کچھ بول، اس کے انکار کے انداز کو اچھے سے سمجھا۔ مسٹر سرحان، ہمیں پتا ہے کہ کوئی شادی نہیں، لیکن منگنی تو ہوئی ہے نا، اور وہ بھی میرے بھائی کی۔ اس سے پہلے سرحان جاتا، وہ نے اونچی آواز میں اس کو پکارتے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور ویسے بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ ڈانس کسی شادی کے فنکشن پر ہی ہو سکتا ہے، منگنی پر نہیں۔ اور بھی کسی سے کم نہ تھی، اتنی جلدی کوئی اس کو کسی کام سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ ناز بیگم نے بہت غور سے ہور اور سرحان کی طرف دیکھا، جبکہ وہ حیران تھی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کے بیٹے کو بھی ایسی بھری محفل میں لاجواب کر سکتا ہے۔ ان کے خیال میں صرف سرحان کو ایسے بولنے کا حق صرف آیت کے پاس تھا، یا اس سے پہلے پریشے۔ آیت سرحان نے سپورٹ سے ہور کو گھورا اور تیزی سے آیت کو اپنی طرف بلایا تھا۔ سب بڑوں نے بھی بہت غور سے دیکھا تھا۔ آیت اپنا نام سن کر شوق سے چلتے سرحان کے مقابل آئی۔ ابھی غصے میں مجھے تمہاری پیاری دوست کو کچھ بولنا نہیں ہے، بہتر ہے تم اس کو اپنی زبان میں یہاں کے اصول بتاؤ۔ سرحان اپنے سامنے ہور کو دیکھ آیت سے مخاطب تھا، جبکہ چباتے لفظ ادا کیے گئے تھے۔ کیا بات ہے مسٹر سرحان، یہ جو ابھی آپ نے اتنا بڑا ریاکشن مارا ہے، یہ آپ سیدھے سیدھے مجھے بھی بول سکتے تھے، اس میں آیت کو اتنے روب سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہور نے زور سے ہنستے سب کو ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ ناز بیگم تو آج کے منظر دیکھ کر حیران اور خوش دونوں تھی۔ دیکھو، سرحان کو غصہ آیا تھا۔ شاہ، آیت نے اس کو بازو سے پکڑتے روکا تھا۔ سب کی نظروں نے غور سے دیکھا تھا۔ وہ یہاں پہلی بار آئی ہے، اور ویسے بھی اگر سب انجوائے کر لیں گے تو کیا برا ہوگا؟ آیت جانتی تھی جو وہ بولنے لگی ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہور کی گھوری بھی آیت کو الجھا رہی تھی۔ کچھ برا نہیں ہے، اور تم سب کو انجوائے کرنا ہے تو بیٹا تم لڑکیاں حویلی کے اندر کچھ بھی کرو، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ بس اب یہاں سب کے سامنے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے سامنے ہمارے گھر کی بچیاں کچھ کریں تو اچھا نہیں لگے گا۔ اکرم چلتے ہور تک آئے تھے اور پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے بولے تو ہور سمجھتے مسکرائی۔ ٹھیک ہے ماموں، ماموں بول رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ ویسے ماموں یہ انسان بھی آرام سے بتا سکتا تھا۔ ہور نے پھر ایک بار سرحان کو کھینچا۔ سرحان نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، وہ ویسے ہی تھوڑا تپا ہوا ہے۔ اکرم اس کو اپنے ساتھ لگائے تھوڑا دھیمے سے سرگوشی کی طرح بولے۔ میں نے اچھے سے بولا تھا۔ سرحان کو اس کا ہنسنا زہر کی مانند لگا تھا۔ نہیں شاہ، اس سے پہلے ہور یا آیت کچھ بولتی ناز بیگم بھی اٹھتے پاس آئیں۔ تم نے بہت روز سے حکم سنایا تھا جو کسی کو بھی برا لگ سکتا تھا۔ ہور ناز بیگم کی دیکھ کر خوشی سے سرحان کو چڑھانے میں اور تیز ہوئی۔ ماں آپ بھی؟ سرحان کا صدمے سے برا حال ہوا تھا۔ اس کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی ماں بھی اس کے خلاف بول سکتی ہے۔ شاہ، تم زیادہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسے کرو، تم کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، آیت نے سرحان سے آرام سے کہا تو وہ بھی سب کو اگنور کرتا باہر گیا۔ چلو لڑکیوں، اور پھر سے واپس اپنی ٹون میں آئی تھی۔ سوری بوائز، تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ ہور نے ان کی شکلوں کو بنتے دیکھ لاچاری سے دیکھا تھا، جبکہ سب لڑکیاں مسکراتے اندر گئی تھی۔ آیت، تمہارا شاہ کسی دن مجھ سے بری طرح پیٹے گا۔ وہ آیت کے ساتھ چلتے معنی خیز انداز میں بولی۔ کیا کہا؟ آیت کاٹ تاڑ لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ ایک دم رکتے اس کو گھورنے لگی تھی۔ ہاں جی، ہور جانتی تھی اس کو برا لگا تھا۔ دیکھو ہور، بھلا اس کا انداز غلط تھا لیکن بات ایک دم ٹھیک تھی۔ یہاں سب ایسے ہی گھر کی لڑکیاں باہر والوں کے سامنے ڈانس کرتی خاندان میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آیت نے تحمل سے بولا۔ ارے یار چھوڑو یہ باتیں، بتاؤ اب لڑکے کہاں سے لانے ہیں؟ عاشق کو بس اپنے ڈانس کی پڑی ہوئی تھی۔ ارے ہم میں سے کچھ لڑکے بن جائیں گے اور کچھ لڑکیاں، لیکن اس سے پہلے لڑکیاں کچھ بولتی ہور ایک بار پھر بولی۔
चंद ऐसे लड़के बनना है जिनको तुम सब सबक सिखाना चाहती हो। मतलब निम्मी उलझी थी। मतलब ये सिर्फ हैंडसम और जिन के साथ कोई लड़ाई हुई है या किसी के साथ कुछ सीन हो, इसका किरदार ही लेना। हूर ने मुस्कुराते सबको सोचने पर उकसाया। मैं मान भाई का करूंगी, वो भी इरम के साथ। आयशा खुशी से चहकी थी जबकि इरम ने इसको घूरा था। हाँ परफेक्ट, हूर मुस्कुराते बोली थी जबकि सबने एक साथ होटिंग की थी। आखिर को सबको पता था इनका रिश्ता। मैं शहरियार भाई की एक्टिंग, वो भी आशी के साथ। सारा ने भी जल्दी से इजहार किया। हाँ ये ठीक है, आयत ने जल्दी से कहा जबकि आशी अपनी बत्तीसी निकाले आयत के साथ लगी। यार कोई सरहान शाह की एक्टिंग भी करे, वो भी हूर के साथ। हया ने कुछ देर पहले के सीन को याद करते मायने के अंदाज में कहते आयत को आंख मारी। नो वे, जान की एक्टिंग करूं? तुम में से कोई? मैं डांस करूंगी लेकिन इस खड़ूस सरहान शाह की कभी नहीं। हूर ने ऐसे मुंह बनाया जैसे वो सच में इसके साथ खड़ा हो। बुरहान शाह की नहीं यार, इसकी एक्टिंग करना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। वो बहुत अलग है, इसके मूड का किसी को कभी कुछ पता नहीं चलता। जो कोई इसकी एक्टिंग करेगा, हया ने साफ इनकार किया था। पर मैं कर सकती हूँ अपनी जान की, लेकिन इसकी यहाँ एक्टिंग करना ठीक नहीं, जबकि वो इसकी महफिल में भी नहीं है। हूर ने भी इनकार किया। अच्छा ठीक है, इरम और आयशा, आशी और सारा, मैं अपने शाह की एक्टिंग करूंगी, वो भी हूर के साथ। आयत ने हूर को देख बहुत प्यार से आंख मारी। मैं अयान की एक्टिंग करती हूँ, वो भी हया के साथ। आमना भी जल्दी से मैदान में आई। ठीक है चलो फिर ऐसे ही ठीक है। हूर आयत को देख नाक सुकेड़ने लगी। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ और कौन जीता वो भी मैं ही बताऊंगी। निमी ने सबको तैयार देखकर अपनी जगह संभाली। यार मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, लड़कियां अंदर कैसे डांस कर रही होंगी। हसन को तो जैसे निमी की देखने की आग लगी हुई थी। बाकी सब लड़के भी अपनी अपनी सोच में पड़े हुए थे। मुझे भी देखना था। अली का भी मुंह बना था। अरे यारो फिर क्या हो गया? अगर हम लड़कियां के साथ डांस नहीं कर सकते, लेकिन चुप कर इनका डांस देख तो सकते हैं ना। स्मार्ट जल्दी से अपनी जगह से उछला। नहीं ये ठीक नहीं होगा, अयान ने जल्दी से कहा। क्यों? हम कौन सा गैर हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जरशाह भी मैदान में आया। वैसे भी हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। सर सबको उठने का इशारा करता अपने साथ लेते अंदर की तरफ बढ़ा। यार लड़कियां यहाँ हैं। जैसे ही हसन ने देखा, लड़कियां एक कमरे में खड़ी अपनी बातें कर रही थी। सब लड़के जल्दी से खिड़की के साथ लगे थे, जबकि पर्दा थोड़ा सा पीछे किया था। वो साफ इनको देख सकते थे। मान ने गुस्से से इरम की तरफ देखा था जो अपना दुपट्टा अपनी कमर पे बांध रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इरम, मान ने गुस्से में बड़बड़ाया। तभी म्यूजिक बजा। सब लड़कियां एक साथ एक पर्दे से बाहर आई थी। अभी वो आई ही थी कि अचानक से सब लड़के शॉक्ड हुए थे। मान, अयान, शहरियार, जर, आयत को देख ओ माय गॉड। सब लड़के जोर से एक दूसरे को देखकर हंसे थे, स्पेशली अली। जर, हसन, असद, मान, अयान शहरियार को देख मुस्कुरा रहे थे। साथ में सामने इनकी डुप्लीकेट को भी देख रहे थे। वाह मजा आ गया। अली ने हसन के हाथ पर हाथ मारते माहौल को गर्म किया, जबकि मान का गुस्से से चेहरा लाल हुआ। शहरयार और अयान भी हैरानकिन थे। वैसे मैं आयत को ऐसे भाई के लुक में देख बहुत खुश हूँ। जर ने सबको आयत की तरफ इशारा किया। हाँ पहली बार आयत को ऐसे देख रहे हैं। असद और शहरिया सबके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई थी। यार ये सब लड़के कहाँ गए? नुमान लॉन में सब बड़ों को देख इधर उधर देखने लगा। नमरीन ने चोट नजरों से इसको देखा था। वो अभी भी दोनों जोड़ियां स्टेज पर ही बैठी हुई थी क्योंकि अभी सब मेहमान आ रहे थे और इनको मुबारकबाद दे रहे थे। वैसे ईमान अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा मेरे साथ कहीं भी अकेले जाने में? अमाद सबको बिजी देख मायने खेज अंदाज में बोला। ईमान ने झुके सर को और नीचे किया था। इसकी हालत अभी से दुल्हनों जैसी हुई पड़ी थी। ये आयत कहाँ चली गई? ईमान अपनी उंगलियों को मुड़ो और घबराई थी। अमाद इसकी हालत देख मुस्कुराया था। आई होप अब से हमारे दरमियान होने वाली बातें आप अपनी दोस्त आयत से शेयर नहीं करेंगी। माँ ने गौर से इसको देखा था जबकि वो अभी भी कुछ ना बोली थी। नमरीन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी हमारे जाने से पहले। नुमान भी मुस्कुराते देख सामने देख नमरीन से मुखातिब हुआ था। नमरीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। नुमान इसके अंदाज को देख खुशी से मुस्कुराया था। आपको हंसी क्यों आ रही है? वैसे भी जो भी बात करनी है आप यहाँ ही करो। नमरीन को अजीब लगा था नुमान का ऐसे बात करना। वो एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन कभी भी नमरीन ने नुमान के बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि वो भी इसका हमसफ़र बन सकता है। नहीं, जो भी बात बोलनी है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। नुमान भी नुमान खान था, इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं था। ठीक है मत बोले, लेकिन मेरा सर न खाए। नमरीन ने स्पॉट से बोलते इसको घूरा था। नुमान इसका अंदाज देख मुस्कुराया था। एक मिनट, अभी वो गाड़ी से निकलते बाहर आया था।
کہ اسلم شاہ تیزی سے چلتے اپنے بیٹے کے ہمراہ ہوا۔ دیکھو جمال، تم یہاں صرف مہمان بن کر آئے ہو، کوئی بھی بدتمیزی مت کرنا۔ یہاں پورا خاندان اکٹھا ہوا ہے اور کسی بھی لڑکی کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں، صرف پھور کو دیکھنے آئے ہو تم۔ اسلم شاہ اپنے بیٹے کو ایسے حویلی کو گھورتے دیکھ سمجھا رہے تھے۔ کیا پوپس، ریلیکس، میں کچھ بڑا نہیں کروں گا، لیکن لڑکیوں کو دیکھنے کی ابھی تو میری عمر ہوئی ہے، آپ ایسے مجھے روک تو نہیں سکتے۔ جلال شاہ اپنے ویسٹ کوٹ کو درست کرتے آگے بڑھا۔ انداز صاف تھا کہ اس کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب لوگوں پر ایک نظر ڈالے لان میں داخل ہوا، سیدھا چلتے اسما بیگم کے پاس رکا تھا۔ السلام علیکم تائی جان، اس نے بہت ادب سے سر کو خم کیا تھا۔ اسما بیگم خوشی سے اٹھی تھی اور پیار دیا تھا، جبکہ پاس بیٹھی حمیدہ بیگم اور شبانہ ناز بیگم بھی چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم پاکستان کب آئے؟ اسما بیگم نے کھڑے ہی سوال داغا تھا۔ بس کچھ دن پہلے، جلال شاہ نے مسکراتے جواب دیا تھا۔ اچھا جلال، ان سے ملو، یہ حمیدہ آنٹی ہے تمہاری، اور یہ ناز آنٹی اور شبانہ۔ اسما بیگم جمال کو ان سب کو سلام کرنے کا بولتی تعارف بھی کروا گئی۔ نازپا، یہ اسلم کا بیٹا جمال۔ جیسے ہی اس نے سلام کہا، سب نے پیار دیتے جواب دیا، جبکہ نظروں میں ابھی بھی سوال تھا کہ کون ہے۔ تبھی اسما بیگم بولی، اچھا۔ جیسے ہی اسلم سنا، جلدی سے ادا ہوا، جبکہ جمال آرام سے اجازت لیتے آگے بڑھا۔ اف، یہاں بوریت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سب بڑوں کو اپنی باتوں میں لگے دیکھ بور ہوتا اٹھا تھا اور لان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھا۔ اوہ ہو، وہ سونگ بج رہا تھا اور سب لڑکیاں ایک ساتھ اپنے منہ کے کنارے پر ہاتھ رکھے ڈانس کرنے لگیں۔ اکو ہیل دے نال کٹیا ایک سال وے، مینوں کدے تے لے جایا کر تو شاپنگ مال وے۔ جیسے ہی گانا شروع ہوا، ارم ہور آگے ڈانس کرتی، اپنے پیروں کو ہلاتی، کبھی دائیں طرف کرتی تو کبھی بائیں طرف۔ کسی کی فراک تھی تو کسی کا شرارہ، تو کوئی لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ جیسے ہی مینوں کدے تے لے جایا کر تو شاپنگ مال وے۔ ارم، ہور، حیا، آشی نے ایک ساتھ آیت آمنہ عائشہ سارا کو دھکا دیتے ایک ادا سے ڈانس کیا تھا۔ میرے نال دیاں سب پارلر سجدیاں رہندیاں، ہائے ہائی لائٹ کرا دے میرے کالے وال وے، وے کتھوں سجا تیرے لئی سارے سوٹ پرانیا پرانیا۔ وہ سب ایک ادا سے پھر گھومتے آئے تو عائشہ کو بولتی اپنی فراک ہلانے لگی، ہائے پرانیا، مینوں لہنگا لے دے مہنگا وے مر جانیا، اینے پیسے دس تو کتھے لے کے جانیا، وے مر جانیا وے مر جانیا۔ سب لڑکیوں نے اپنے فراک شرارے کو پکڑتے پیروں کو کبھی آگے مارتی تو کبھی پیچھے کو کرتی ڈانس کر رہی تھی۔ یاراں تو نوٹ ڈاندا رہندا اے، میرے وری بٹوا خالی کہندا اے، میرے نال پہ جاوے بار کتھوں تینوں جانیا، کوئی تیرا کوئی نہ کوئی نواں بہانہ رہندا اے، مینوں لہنگا لے دے مہنگا وے مر جانیا وے مر جانیا۔ سب لڑکوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لڑکیوں کو دیکھا تھا جو پوری طرح انجوائے کرتے ڈانس کر رہی تھی۔ مان غصے سے لال ہوتا وہاں سے باہر گیا تھا۔ ماشاءاللہ، سارا نظارہ تو یہاں ہے، کیا اوپر والے نے یہ حسین بنائی ہیں۔ جمال لان کے باہر پیچھے والے حصے میں کھلتی کھڑکی سے آرام سے اندر کے نظارے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی سب لڑکے کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے، کھڑکی سے اندر دیکھ رہے تھے کہ سرحان کی روب دار آواز سن جلدی سے پیچھے کو پلٹے اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں بھائی، زر ڈرتے جلدی سے بولا۔ سرحان سب پر ایک نظر ڈالے، پردے کو پیچھے کرتے سامنے ڈانس کرتے سب لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی سرحان نے آیت کو دیکھا، وہ شوق سا دیکھتے مسکرایا تھا، جبکہ آیت کے ساتھ مسکراتی حور کو وہ دیکھ سب کچھ بھول سا گیا تھا۔ ہو مینوں لگدا اے میری فیلنگ لیندی رہندی اے، سارے دن میں مانک 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 کہندی ہاں۔ ارم ایک ادا سے کہتی عائشہ کو شانوں سے پکڑتے مان کا سارا غصہ عائشہ پر اتار گئی۔ ہور ارم ڈانس کرتے ایک بار پھر آگے آئی تھی اور اپنے ساتھ عائشہ اور آیت کو کھینچتے پورے زور سے اس گانے کو کھینچا تھا۔ سرحان نے محبت نظروں سے ہور کو دیکھا تھا۔ ماں قسم، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ جمال صاحب نے ہور کو دیکھ بڑبڑایا، یہ ساتھ والی ٹیم
بھی کچھ کم نہیں ہے۔ وہ خود سے ارم کو دیکھ مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے آگے وہ کچھ اور دیکھتا یا کہتا، مان نے پردے کو کھڑکی کے آگے کرتے جمال کے سامنے آیا۔ جیسے ہی جلال نے سامنے دیکھا، بلو گلاسز اتارے مان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جمال نے مان کو ایسے دیکھ بولا تھا جیسے یہ گھر یہاں ہونے والی ہر چیز کا مالک ہو۔ مجھے بھی یہی جاننا ہے، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ مان نے بھی غصے سے اس کو دیکھتے روب سے پوچھا۔ میں نے تو ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں صرف اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے مان کو دیکھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جمال، تم یہاں ہو؟ اس سے پہلے مان غصے سے اس کو پکڑتے کچھ کرتا، اسلم شاہ کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے؟ تبھی مان سمجھا، جی بس ایسے ہی ملاقات کر رہا تھا۔ جمال مان کے شانے پر دباؤ دیتے مسکراتے اس کو آگ لگا گیا۔ سب لڑکیاں ڈانس ختم کرتی جلدی سے مسکراتی صوفوں پر براجمان ہوئی۔ کیا ڈانس کیا تم سب نے، مزہ آ گیا۔ ابھی وہ سب بیٹھی ہی تھی کہ سرحان تالیاں بجاتے سب لڑکوں کے ہمراہ کھڑکی سے مخاطب ہوا۔ سب لڑکیاں جلدی سے واپس کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے دیکھا تھا۔ آیت منہ کھولے شاکڈ ہوئی، جبکہ حور کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ ارم کی تو سانسیں ہی رک گئیں۔ ویسے تم سب تعریف کے قابل ہو، سرحان نے مسکراتے طنزی انداز اپنایا دیکھا۔ آیت، تمہارا شاہ نے سب کے سامنے ڈانس کرنے بھی نہیں دیا اور یہاں خود سارا مزہ بھی انجوائے کر لیا۔ اور غصے سے سرحان کو دیکھتی اسپاٹ سے آیت سے بولی۔ آیت اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتے تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی۔ یہاں پر سب لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو کبھی آیت کو، شاہ یہ کیا طریقہ ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ آیت کو بھی سب پر غصہ آیا۔ وہ کبھی ڈانس نہیں کرتی اگر حور لوگ اکیلے نہ ہوتی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے۔ آیت بھائی کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ ابھی آئے تھے، ہم سب بھی پہلے آئے تھے اور تم سب کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے سرحان کچھ بولتا، زر جلدی سے اپنے بھائی کی صفائی میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آیت اس کے بھائی کو غلط سمجھے۔ وہ جانتا تھا آیت سرحان کے لیے کیا مقام رکھتی تھی۔ ایان بھائی، شہریار، اسد، تم سب بھی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آیت نے اب کے اپنے بھائی اور سب سے قابل دوستوں کی طرف دیکھا۔ سوری، ہم کچھ نہیں چاہتے تھے آیت، لیکن تمہاری آج پہلی بار ڈانس کرتے دیکھا تو دل بہت خوش ہوا۔ سچ میں، اسد کھڑکی کے پاس ہی کھڑا خوشی سے بولا تھا، جبکہ شہریار بھی مسکرایا تھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی، اسی لیے کھڑے ہو گئے کہ ہماری دوست ہیں سب، اسد نے کہتے بات ختم کی۔ اگر اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی تو اندر آ جانا تھا۔ آیت نے اس کو ایسے مجرموں کی طرح کھڑے دیکھ کہکا لگاتے ماحول کو خوشگوار بنایا۔ جیسے ہی آیت کے چہرے پر سب نے مسکان دیکھی، سب ایک ساتھ مسکرائے۔ ویسے آج تو بہت مزہ آیا۔ سب ایک ساتھ لان میں واپس داخل ہوئے تو آشی نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، مزہ تو بہت آیا۔ حیا نے بھی صاف سچ کہا۔ ابھی وہ سب چلتے سٹیج کے قریب ہی آئی تھی کہ ایک دم سے کچھ گاڑیاں تیزی سے لان کے ہاتھے میں داخل ہوئیں۔ لان میں موجود ہر شخص نے چونک کر اپنی نظروں کا زاویہ ان گاڑیوں کی طرف کیا۔ پچھلی والی گاڑیوں نے گارڈز اترتے تیزی سے بھاگتے مرسڈیز کے آگے آتے اپنی بندوقوں کو کستے کھڑے ہوئے۔ تبھی ایک گارڈ نے آگے ہوتے دروازے کو کھولا، جبکہ دوسری طرف بھی گارڈ گیا تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ برہان شاہ مغرور سے انداز میں گاڑی سے اترا، جبکہ سلطان شاہ بھی اس کے برابر آئے تھے۔ سرحان دونوں کو دیکھ ان کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عماد بھی برہان کو دیکھ اپنی جگہ سے خوشی سے اٹھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ برہان مغرور انداز میں چلتے لان میں آیا تھا، نکری رنگت، نیلی آنکھوں پر گلاسز لگائے، وائٹ کاٹن لگے سوٹ میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہر نظر اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہ، تو آ گیا، مجھے یقین تھا کہ تو ضرور آئے گا۔ عماد خوشی سے اس کے گلے لگا تھا۔ سب دونوں کو دیکھ مسکرائے تھے۔ حمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھ نظر اتاری تھی، جبکہ ناز بیگم بھی اس کو دیکھ ہی ماشاءاللہ ہر بری بلا سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائی، آج کا دن بہت بڑا تھا، میں کیسے نہیں آتا؟ برہان نے اس کو اپنے ساتھ الگ کہا، جبکہ حور بھی خوشی سے بھاگی تھی اور سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ جان، یو دی بیسٹ، یو آر سو آسم۔ حور برہان کو دیکھ خوشی سے نہار ہو چکی تھی۔ اینڈ یو آر مائی لائف، برہان نے بھی پیار جتایا تھا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے ان کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چلو، اس کھڑوس نے کسی کو تو خوشی دی، ورنہ اپنے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آیت نے اوپر سے نیچے تک اس کو غور سے دیکھا تھا۔ بے شک وہ دکھنے میں بہت ہینڈسم تھا، کسرتی جسم، اوپر سے شلوار قمیض بہت جچ رہی تھی اس پر۔ یہ پورا مراد چاچو کی طرح لگ رہا ہے۔ آیت نے مراد کی تصویر کو یاد کرتے مسکرایا تھا۔ ابھی حویلی کے اندر ہی تو وہ پک دیکھ کر آئی تھی۔ جمال، وہ سامنے ہی ہجوم میں وہ انسان نظر آ رہا ہے، اسلم جوس کا گلاس منہ سے لگاتے بولا۔ وہ مغرور سا؟ جمال نے برہان کو دیکھ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیا۔ ہاں وہی، مغرور شخصیت کا مالک، سلمان شاہ کا بیٹا، برہان شاہ۔
یہ عمر میں ہم سب سے چھوٹا ہے لیکن دماغ قابلیت اور ہر گیم میں بڑوں کا باپ ہے. اوپر والے اس کو ہر طرح سے مکمل بنایا ہے. یہی ہے جو نہیں چاہتا کہ ہماری شادی حور سے ہو. وہ جو لڑکی اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی ہے وہی حور ہے، تمہارے تایا جان کی منہ بولی بیٹی. اسلم نے ساتھ ہی حور کا بھی ذکر کر ڈالا. جلال نے گلاسز اتارے غور سے دیکھا تھا. خدا کی قسم کیا نشیلی آنکھیں بنائی ہیں رب نے. کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ جمال سامنے دیکھ اپنی نظروں کو ہٹانا جیسے بھول گیا. اس پل اس کو کیا محسوس ہوا تھا وہ انجان تھا. صرف سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت، اس کی سادگی اور خوبصورتی اچھی لگی. جلال، میں کس طرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں اور تو کہاں دیکھ رہا ہے؟ اسلم جمال کو آیت کو گھورتے دیکھ سپاٹ سے بولا تھا. کیا پوپس، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں. جلال کو اپنے بیٹے کو ٹوکنا اچھا نہیں لگا تھا. مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے. جمال فیصلہ کر چکا تھا. پاگل ہو گئے ہو یا پی کر آئے ہو؟ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو ابھی سلطان شاہ یا اس کا بیٹا سرحان شاہ تمہیں گولی مار دے گا. پتا بھی ہے وہ سلطان شاہ کی ہونے والی بہو اور سرحان شاہ کی منگ ہے. اس کی طرف مت دیکھو، اس میں کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ پیاری وہ سامنے کھڑی حور. اسلم اپنے بیٹے کو سامنے حور کی طرف اشارہ کرتے دھیمے سے بولا. پتا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ بھی خوبصورت ہے بہت. لیکن آپ کے بیٹے نے بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں، پر جو اس کے چہرے پر ہے وہ کسی کے چہرے پر نہیں. کیا بولتے ہیں؟ جمال بولتے اپنے دماغ پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا. ہاں، جو نور اس وقت اس کے چہرے پر ہے وہ میں نے کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا، اور وہ سب سے الگ الگ رہی ہے. جمال دیوانہ ہو چکا تھا چند پل میں ہی. اسلم شاہ اپنے بیٹے کو انداز کو دیکھ کر گھبرایا تھا. وہ بے خوف واحد کو دیکھ رہا تھا. بس بہت ہو گیا، چل ہم ابھی واپس جا رہے ہیں. اسلم اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑتے جانے کے لیے آگے بڑھا. اسلم شاہ، ایسے چوروں کی طرح بھاگتے کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم آئے ہیں اور تم جانے لگے ہو. اپنے اس صاحبزادے سے ہمیں بھی ملوا لو، آخر رشتے میں ہم اس کے بھی کچھ لگتے ہیں. سلطان شاہ بلند آواز میں بولتے. اسلم کو ڈرا گیا، جبکہ اسلم نے جلدی سے اپنی حالت پر قابو پایا اور جمال کو لیتے ان کی طرف گیا. نہیں بھائی صاحب، ہم جا نہیں رہے تھے. ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے ملے بھی نہ چلے جائیں. اسلم نے مشکل سے مسکراتے بات بنائی. جمال، ان سے ملو، بیٹا تمہارے بڑے تایا. اسلم اس کو اشارہ کرتا مسکراتے بولا تھا. اکرم، سرحان، سب نے غور سے اس کو دیکھا تھا. برہان بھی بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں بھی پڑا تھا. یہ ایسے ہی آیا نہیں ہوگا، ضرور کوئی تو کام ہوگا. لیکن کیا؟ برہان نے اسلم کے چہرے پر غور سے پسینہ چھوٹتے دیکھا تھا، جس کو وہ بار بار اپنے رومال سے صاف کر رہے تھے. برہان شاہ، ہم آج دوسری بار مل رہے ہیں. جمال شاہ سلطان شاہ سے ملتے ہی برہان کے آگے ہاتھ بڑھا گیا تھا، جبکہ مقابل نے اس کی بات سن کر اپنی نیلی آنکھوں سے گلاسز اتارے تھے. اچھا، میری نظر میں تو ہم پہلی بار مل رہے ہیں. برہان کا ہر انداز اور لفظ صاف تھا، جبکہ سلطان شاہ، سرحان، اکرم اور اسلم نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا. میں انجان لوگوں سے ان کے ساتھ ہوئی ملاقات اور چہرے کبھی اتنی جلدی نہیں بھولتا. جمال شاہ بھی مسکراتے خود کو سب سے باوچ کروا رہا تھا. گڈ تمہارے لیے، پر میں کبھی انجان لوگ اور ان سے ہوئی ملاقات کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں. ایسے ہی ان کو یاد رکھنا پڑے. یو نو نا کہ پھر کام کے ساتھ یاد رکھنے پر بوجھ ڈالنا مجھے برہان کو نہ ہی اچھا لگتا ہے اور نہ ہی میرے اصول مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں. برہان نے کہتے سب کو لاجواب کیا تھا، جبکہ سلطان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. چلے، پہلی ملاقات تو بھول جاتے ہیں، لیکن یقین ہے اس ملاقات کو تم یاد رکھو گے. جلال نے برہان کی آنکھوں میں دیکھ گویا ہوا. ابھی تو بتایا کہ میرے پاس فالتو ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو یاد رکھوں. ایسی ہلکی پھلکی ملاقات یاد رکھ کر کیا ملے گا؟ کام کچھ ایسا کرو تمہیں یاد رکھنا پڑے مجھے. برہان نے اس کے ہاتھ کو زور سے دباتے ایک دم چھوڑا تھا، جبکہ جمال شاہ کو برہان کی بات بہت اچھی لگی. آئی ہوپ جلدی ہی ہم واپس ملیں گے. جلال سپاٹ سے کہتا باہر گیا تو اسلم بھی اجازت لیتے پیچھے ہی گیا. برہان، تم اس کو پہلے سے جانتے ہو؟ سلطان شاہ نے برہان کو دیکھ پیار سے پوچھا. مجھے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں، شاید ملا تھا لندن میں. برہان نے دو ٹوک بولا. شاہ، ہم پہلے مل چکے ہیں، اس سے ریس ہرا تھا تجھے لندن میں، اماد نے جلدی سے بتایا. او یس، ہاں یہ وہی تھا. جمال برہان کو یاد آیا تھا. کتنی بری طرح ہرایا تھا. بہت خوش ہو؟ آیت حور کے چہرے پر ٹپکتی خوشی دیکھ پاس بیٹھی تھی. ہاں، کیوں جان؟ جو آ گیا، حور نے جلدی سے وجہ بتایا. آیت نے انکار کرا. برہان، آئی ایم سو ہیپی تم آ گئے. لانگ ٹائم بعد ہم مل رہے ہیں. ماہین مسکراتے برہان کی طرف بڑھی تھی. برہان نے اس کو اپنے ساتھ لگانے سے روکا تھا. واٹ دی ربش ماہین،
کتنی بار کہا ہے ایسے میرے قریب مت آیا کرو۔ برہان کو غصہ آیا تھا، پر برہان اس سے پہلے وہ کچھ بولتی برہان اس کو چھوڑ اپنی ماں کی طرف گیا، جو کب سے بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ آج یہ لال بالوں والی چڑیل مجھے اتنی بری لگتی ہے جب یہ میری جان کے آس پاس بھٹکتی ہے۔ اور بھی اس کو دیکھ چکی تھی، مہین کو سامنے دیکھ اور غصے سے آج سے بات کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کام مجھے بھی کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی۔ حیا نے بھی کہکا لگاتے بات میں حصہ لیا۔ یار بس کرو، اتنی بھی بری نہیں ہے، دھیان سے دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ آیت کو ایسے ہی اس کا مذاق بنانا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں، جیسے دنیا میں ایک یہی خوبصورت لڑکی ہے، باقی سب تو جیسے مر گئی ہیں۔ ہور نے منہ بنایا تھا۔ چل وہاں چلتے ہیں۔ ہور حیا اور آیت کو سٹیج کی طرف لے جاتے بولی، جب باقی سب بھی پہلے وہاں موجود تھے۔ سب ایمان نمرین لوگوں کو اندر ہونے والے ڈانس اور باتوں کا بتا رہے تھے۔ ایمان قسم سے تمہیں اپنی ان دوستوں کے ساتھ ڈانس میں ان کو ہر ادا کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ حسن ایمان کے سامنے کھڑا سب کی تعریفیں کر رہا تھا اور آشی آمنہ سن خوشی سے چہک رہی تھی۔ ابے میں ہور، حیا اور آیت کی بات کر رہا ہوں، تم سب ایسے ہی خوش ہو رہی ہو۔ حسن نے موقع دیکھ آشی، آمنہ اور سارا عائشہ پر چوٹ کی۔ ایک منٹ، گرلز لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے، تم سب نے کمال کا ڈانس کیا تھا۔ اسد سب لڑکیوں کے بولنے سے پہلے بولا، ویسے ہی غلط ہوا، منگنی ہماری ہوئی ہے اور اندر جا کر ڈانس بھی کر لیا اور تم لوگوں نے ڈانس دیکھ بھی لیا، ہمیں کیا ملا یہاں بیٹھنے کے سوا؟ نعمان نمرین کو دیکھ افسوس سے بولا، جبکہ سب دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اچھا ہوا سرحان تو آ گیا، میں نے سوچا تھا کہ میری منگنی تھوڑی سی ماڈرن زمانے جیسی ہوگی، لیکن نہیں، سب مزہ کرکرا پرانے زمانے کی طرح ہم لوگوں کو یہاں بٹھا دیا جیسے کارٹون بیٹھے ہوں۔ سب کے کہکے گونجے، وہ بھی ایک ساتھ۔ سب لوگوں نے چونک کر سٹیج کی طرف دیکھا تھا، جبکہ تبھی برہان بھی اس طرف آیا۔ نعمان شکر کر انگوٹھی تو نے اپنے ہاتھوں سے پہنا دی، ورنہ تجھے پتا نہیں بابا نے کیا کہا تھا کہ منگنی کا فنکشن الگ الگ ہوگا، لان میں تو بیٹھا ہوتا اور لڑکیاں اندر ہوتی۔ سرحان اس کا اعتراض سن مسکراتے وضاحت کرنے لگا، جبکہ یہ دیکھ نمرین آیت لوگوں کے چہرے پر مسکرائے، اور ویسے بھی اگر پرانے زمانے جیسا کچھ ہوتا تو تمہیں یہاں آنا نہ پڑتا، سمجھے؟ سرحان نے سنجیدگی سے کہتے گھورا۔ سب نے مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ برہان سرحان کو دیکھ سرسری سے انداز میں بولا۔ سامنے صوفے کے پیچھے کھڑی آیت کو غور سے دیکھنے لگا، جب کہ اگلے ہی پل نظروں کو پھر سے سرحان پر ڈالا۔ کچھ نہیں، یہ سب ایسے ہی ویسے، تم بتاؤ اچانک ٹائم کیسے ملا؟ سرحان نے مطلب کی بات پوچھی۔ بس کسی اپنے نے بہت خاص کہا کہ اگر میں ارادہ کروں گا تو یقیناً میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بس اس کا یقین جیت گیا۔ برہان نے آیت کو اپنی نیلی آنکھوں سے سب کچھ سمجھایا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ اسی کی وجہ سے یہاں موجود تھا۔ بابا کیسے تمہارے ساتھ آئے؟ سرحان نے جلدی سے اپنا اگلا سوال کیا، کیونکہ جب سرحان نے اور اکرم نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کی کوئی خاص میٹنگ ہونے والی ہے، وہ نہیں آ سکتے، اور اب اچانک سے یہاں آ گئے۔ میٹنگ میرپور کے کچھ کاموں پر ہی ہونی تھی، میں نے سب کو بول دیا کہ میں بھی اس میٹنگ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی کچھ بول سکوں، تو بس برہان نے کہتے شانے چکائے۔ اچھا یار، اب تو دونوں بس کرو۔ سرحان یار وہ ابھی اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا ہے تو پھر سے کام کو لے کر شروع ہو گیا، اب کچھ مستی بھی ہم کر لیں۔ نعمان سرحان کو بولتے آخر میں برہان عماد کو دیکھ سرحان پھر سے بولا، بتا کیا چاہتا ہے تو؟ سرحان نے منہ بگاڑتے نعمان کو دیکھا تھا، جبکہ برہان آرام سے ویسے ہی سامنے آیت کی ہر ادا ہر ایک چیز نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے کبھی دائیں طرف دیکھتی تو کبھی بائیں طرف، کبھی ہلکے سے مسکراتی، لیکن برہان کی طرف بھول کر بھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے کتنے کال کیے، تم نے ایک بار بھی میرا فون پک نہیں کیا۔ برہان ان سب کو بولتے دیکھ درمیان سے نکلا تھا اور آرام سے سامنے صوفے بڑے سٹیج سے نیچے صوفے پر بیٹھا اور میسج سینڈ کیا۔ جیسے ہی آیت نے دیکھا فون پر میسج کی ٹون بجی، آیت نے اپنا فون کھولے واٹس ایپ آن کر گئی۔ مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ اچھلی۔ جیسے ہی برہان کا میسج دیکھا تو اپنی نگاہوں کو آس پاس دوڑایا، وہ جیہا شخص کا مالک سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا نظر آیا۔ میری مرضی، انداز صاف تھا، بے رخا۔ جیسے ہی برہان نے جواب پڑھا، نظریں آیت پر گئی، جبکہ پھر سے جلدی سے ٹائپ کیا، ناراض ہو؟ بس یہ بتا دو، اور کس بات پر ہو یہ بھی بتا دینا۔ مقابل نے میسج لکھتے ساتھ منہ بنائی ہوئی ایموجی بھی بھیجی۔ واہ کیا انسان ہے، ناراض کیوں ہو وہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ آیت کو برہان کا میسج دیکھ تن بدن میں آگ لگی، جیسے وہ مذاق بنا رہا ہو۔ مسٹر برہان شاہ، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ ہمارے درمیان اب ایسا کچھ بھی نہیں کہ میں آپ سے برہان شاہ سے ناراض ہو جاؤں، میں بزی تھی، بس اسی لیے کال پک نہیں کی۔ آیت نے بات کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے اوپر حیران تھی کہ وہ کیوں غصہ کر رہی ہے۔
کہ اس نے اس کا فون پک نہیں کیا وغیرہ۔ شاہ یہاں آنا۔ عماد نے اس کو اکیلے بیٹھے دیکھ پاس بلایا تو برہان میسج پڑھتے آگے جواب دینے کو رد کرتے اٹھا تھا۔ ایسے کرتے ہیں برہان شاہ کی آواز میں ایک گانا سن لیتے ہیں، ایسے سب بڑے بھی انجوائے کر لیں گے۔ عماد سب کو ہر سوچ سے باہر لایا کیونکہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کرے۔ میں گانا نہیں عماد، میرا دل نہیں یار، تم سب گاؤ۔ برہان سب کو خوش دیکھ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ کیا برہان تمہارے دوست کی منگنی ہوئی ہے؟ اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو۔ نمان نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ سرحان نے گھورتے اس کو دیکھا۔ برہان پلیز گانا گا لو، ایسے یہ دونوں چپ ہو جائیں گے کیونکہ مجھے ان کو ابھی کہیں باہر نہیں لے کر جانا۔ سرحان نے جلدی سے برہان کو منایا کیونکہ وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ ماں شاہ مان جانا۔ عماد نے بھی منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، گٹار کہاں ہے؟ میں ابھی لاتا ہوں۔ سر جلدی سے بھاگا تھا۔ شاہ وہی گانا گانا جو تم نے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ عماد نے بھی برہان کو مسکراتے اشارہ کیا۔ کون سا گانا؟ برہان انجان بنا جبکہ سب نے اب حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہی جو آج آتے ہوئے لکھا ہے۔ عماد نے پھر سے ویسے ہی انداز میں بولا جبکہ برہان اس کو گھور رہا تھا۔ آج نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ جان وہی گانا نا جو آج لکھا ہے؟ ہور کو بھی یاد آیا تھا جبکہ برہان دونوں کو دیکھ آرام سے گیا تھا۔ یہ اشاروں میں کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ آیت نے ہور کو خوش دیکھ پوچھا۔ وہ جان ہمیشہ جب گاڑی میں یا پلین میں سفر کرتا ہے تو ٹائم گزارنے کے لیے اپنے دل کا حال گانے میں لکھ دیتے ہیں۔ ہور نے مسکراتے جواب دیا۔ سرحان کو اس کے چہرے پر جو خوشی ابھی نظر آ رہی تھی وہ پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں، بے رنگ بہت محبت ہے۔ تو شادی کیوں نہیں کی اپنی جان سے؟ سرحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں کو جب بھی ایک ساتھ دیکھتا گہری سوچ میں جاتا۔ لان میں موجود ہر انسان کی نظر برہان شاہ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ لان میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو برہان کو نہ دیکھ رہا تھا۔ نعمان، نمرین، عماد، ایمان ایک ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ باقی سب بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب لڑکے اور لڑکیاں جس جگہ برہان سٹیج پر بیٹھا تھا پہلے یہاں لڑکیاں سب ڈانس کرنے والے تھی اسی کے گرد موجود تھے، جبکہ آیت حیات سب لڑکیاں برہان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ مقابل نے آیت کو دیکھ گٹار پکڑا تھا۔ پیچھے ہی ایان اور اسد نے بھی گٹار تھامے تھے۔ برہان نے آیت کو دیکھ گٹار بجایا تھا جبکہ بہت خوبصورت سا میوزک بجا تھا۔ چل دیا دل تیرے پیچھے پیچھے دیکھتا میں رہ گیا۔ برہان نے گٹار بجاتے آیت کو دیکھ گھمگیر سے انداز میں کھوئے سے گانا شروع کیا۔ کچھ تو ہو تیرے میرے درمیان جو آن کہاں سارا گیا۔ خوبصورت سی آواز ماحول میں اپنا ہی جادو جگانے لگا۔ ہر کوئی اپنی محبت کے احساس کو کھوئے محسوس کرنے لگا۔ میں جو کبھی نہ کہہ سکا آج کہتا ہوں پہلی دفعہ۔ برہان نے کھوئے سے آیت کے دیکھتے ہی الفاظ ادا کیے۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے یارا۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے ہی یارا۔ مقابل نے ایک بار پھر گاتے آیت سے نظریں نہ ہٹائی تھیں۔ یہ جان بھی نہ اگر ایسے سر عام آیت کو دیکھے گا تو ہر کوئی پتہ نہیں کیا سوچے گا، اور دل میں سوچتے بڑبڑائی یہ عشق کی ہے سازشیں، لو آ ملے ہم دوبارہ۔ برہان نے مسکرایا تھا آیت کو آنکھ ماری تھی جبکہ آیت شوق مکالم غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر ہی یارا، پہلی نظر سے ہی یارا۔ سر پھرا سا میں مسافر، پاؤں میرے ٹھہرے نہ کہیں، پھر میری آوارگی کو آنے لگے خواب تیرے، ہو ہو ہو۔ برہان نے دھیمے سے پیار سے چور لہجے میں کہا جبکہ پھر سے ایک بار الفاظ ادا کیے۔ یہ پیار بھی کیا قید ہے، کوئی ہونا نہ چاہے رہا۔ برہان گاتے ہی دل کا پورا حال بیان کر رہا تھا۔ سچ میں بہت خوبصورت قید ہے۔ نعمان نے مسکراتے اپنے مقابل دیکھا تھا۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے ہی یارا، ہو یہ عشق کی ہے سازشیں، لو آ ملے ہم دوبارہ۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے ہی یارا۔ برہان اتنا کھوئے کس کو دیکھ رہا ہے؟ سرحان یہ گانا سن پریشے کی یادوں میں کھویا تھا۔ جب اچانک سے برہان کو غور سے دیکھا تب مقابل نے اس کی نظروں کا پیچھا کرتے سامنے دیکھا تھا۔ تیرے بن جیے سارے موسم،
بے رنگ تھے بے مزہ تھے، شامل نہیں تھی تو جن میں وہ سارے پل بے وجہ تھے، وہ زندگی ہے ہی نہیں جو میں تیرے بنا جی لیا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے ہی مجھے کب سے دیکھ رہا ہے؟ آیت کو برہان کی نظریں جھلسا رہی تھی جبکہ آیت نے دوپٹہ درست کرتے اپنے مقابل کو دیکھا تھا۔ تو یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سرحان نے آیت کے ساتھ تھوڑے سے پیچھے دیکھا تھا جہاں پر حور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ مسٹر برہان حور کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت مسکراتے پھر سے آگے دیکھنے لگی۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے ہی یارا ہوا او یہ عشق کی ہے سازشیں، لو آ ملے ہم دوبارہ۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے ہی یارا۔ پرانے گٹار کے تار ہلکے سے انگلیاں چلائیں تو بہت سی خوبصورت میوزک بجا۔ سبھی گانے میں گم ہو چکے تھے۔ جیسے ایک گانا ختم ہو تالیوں کی گونج اٹھی، ہر کوئی خوشی سے سراہ رہا تھا۔ برہان سب پر ایک نظر ڈالے ہوئے تھا۔ مزہ آ گیا جان، اور خوشی سے بھاگتے برہان کے گلے لگی تھی۔ سنیں، ناز بیگم حور کو برہان کے گلے لگے دیکھ سلطان شاہ نے سے مخاطب ہوئی جو سامنے ہی برہان کو دیکھ رہے تھے۔ بولے میں سن رہا ہوں۔ سلطان شاہ نے سامنے دیکھتے ہی استفار کیا۔ آپ کو یہ حور کیسی لگی؟ مجھے تو بہت پسند آئی۔ اگر آیت شاہ کی منگنا ہوتی تو میں اپنے شاہ کے لیے حور کو لے لیتی۔ ناز بیگم کے دل کی بات اپنے ہونٹوں پر آئی تھی۔ بیگم یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ سلطان شاہ کے کان کھڑے ہوئے تھے جبکہ مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ میں نے بس اپنے دل کی بات کہی جو میں نے آپ کو دیکھا۔ اس کے بعد ناز بیگم اپنے شوہر کو اتنا سنجیدہ دیکھ ڈری تھی۔ بیگم جو بھی دیکھا آپ نے، یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شاہ کی منگ آیت ہے، صرف آیت، اور آیت ہی اس گھر کی بہو بننے والی ہے۔ سلطان شاہ تیزی سے بولتے وہاں سے اٹھے تھے۔ پر میں نے تو صرف اظہار کیا تھا، اور مجھے شاہ کے ساتھ ایسے لگی جیسے پریشے ہو، پتہ نہیں۔ اور آیت برہان کے ساتھ بہت جچتی ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ برہان ٹھیک کہا تھا آپ نے، وہ پورا کا پورا مراد کی طرح ہے۔ ناز بیگم سامنے برہان کو آیت سے چند فاصلے پر کھڑا دیکھنے لگی۔ ہائے مان، ابھی وہ فون پر بات کرتا لان میں آیا تھا کہ نادیہ مسکراتے اس کے رستے میں حائل ہوئی جبکہ اس نے ناگواری سے دیکھا۔ نادیہ اس کو نظروں کو ایسے دیکھ کر اداس ہوئی تھی۔ مان کیسے ہو؟ وہ اپنے دل کیا تو مجبور ہو اور پھر سے بولی، میں جیسا بھی ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ وہ سپورٹ سا کہتے لان سے ہوتے حویلی کے اندر گیا۔ نادیہ اس کو ایسے بھڑکتا دیکھ پیچھے ہی اندر گئی۔ مان پلیز رکو۔ ابھی وہ راہگیر سے گزرتا دوسری طرف مڑا ہی تھا کہ نادیہ اس کو بازو سے پکڑتے روک سامنے آئی۔ مان میں جانتی ہوں کہ جتنا ہمارے درمیان ہو چکا ہے مجھے اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر مان میں اپنے دل کا کیا کروں جو تمہیں اتنا پیار کرتا ہے، جو ہر وقت تمہیں ہی سوچتا ہے۔ مان کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ نادیہ اپنے آنسو مشکل سے اپنے اندر اتار اس کو اپنا خیال بیان کرنے رہی تھی کیونکہ اس کی محبت سچی تھی۔ وہ سچ میں مان کو بہت چاہتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ایک دم کہکا لگاتے اس کو ساکت کر گیا جبکہ وہ اپنا بازو جکڑتے اس کو شانوں سے پکڑتے دیوار سے لگا گیا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہاری اس 2% کی محبت کے لیے ایک بار پھر میں اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف دوں؟ وہ غصے سے کہتا اپنے ہاتھوں کی گرفت اور گہرا کر گیا۔ نادیہ نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کو دیکھا تھا جبکہ درد کو اپنے اندر ہی اتارا۔ نہیں نادیہ، اب ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھی؟ کیونکہ تمہارے باپ کو اپنی ساری امیری بھی کھونی ہوگی اور زندگی بھر تمہیں اس محبت میں بھی مرنا ہوگا۔ مان نے قہر آلودہ نظروں سے اس کو دیکھتے چھوڑا تھا۔ تمہیں جس کو بھی سزا دینی ہے شوق سے دو، مگر مجھے ایسے مت چھوڑو۔ مان میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ نادیہ مان کو بازوؤں سے پکڑتے اپنی حالت بیان کر رہی تھی۔ بہت چاہتی ہوں تمہیں مان، میں نے جب سے محبت کا مطلب جانا ہے تب سے صرف تم سے محبت کی ہے۔ میری محبت کوئی 4 دن کی نہیں جو ایسے ہی ختم ہو جائے۔ پلیز مجھے اپنا لا، تم بولو گے تو میں سب کو چھوڑ دوں گی۔ وہ اپنی محبت کے ہر حد پار کر سکتی تھی۔ نادیہ بے بسی سے روتے بولی، اس محبت کے لیے میں نے تمہیں اپنانا چاہا باوجود اس کے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ تمہاری محبت کی میں نے دل سے قدر کی تھی کیونکہ تم نے مجھے اپنے جذبات سے عیاں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی نادیہ جو تمہیں اپنے قریب آنے دیا تھا۔ لیکن مجھے کیا ملا؟ اذیت۔ میرے ماں باپ کو طرح طرح کی باتیں سنائی گئی۔ آج بھی وہ دن نہیں بھولتا۔ ماں نے درد سے وہ دن یاد کیا۔ نادیہ کو شانوں سے پکڑا تھا۔ اگر اتنی محبت تھی اس سے تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ارم روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے ہی راہگیر میں نادیہ اور مان کو ایک ساتھ دیکھ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی، مگر وہ صرف ان کو دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ دونوں دور تھے جس وجہ سے وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ محبت میں درد سے ارم کے بھی کئی آنسو گرے تھے۔ کیا کبھی بھی تم مجھ سے نہیں چاہو گے؟ دل میں درد سے بھری آہ بھری تھی۔
جبکہ ارم اپنی نظروں کے سامنے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ایسے بڑے جذبات سے پکڑے دیکھ روتی واپس گئی تھی۔ مان، آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے، لیکن تم بھی جانتے ہو ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ نادیہ روتے اس کو یاد دلا رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تمہارا کوئی قصور تھا؟ میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا۔ نادیہ، مجھے بھول اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے بہتر ایک محبت کرنے والا انسان مل جائے گا، کیونکہ میری زندگی میں مجھ پر صرف میری بیوی کا حق ہے، اور میں ارم کے علاوہ اب کسی کا نہیں سوچ سکتا۔ شاید ہماری قسمتیں ایسے ہی لکھی تھی اوپر والے نے۔ مان نے اس کو پیار سے کہتے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ مان! نادیہ اس کو جاتے دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ اس کی دو آنکھوں نے سب دیکھا تھا۔ نادیہ روتے مشکل سے خود کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ جیسے ہی نظریں سامنے اٹھی، آیت پردے کے پار اس کو دیکھ رہی تھی۔ نادیہ جو خود کو سنبھالے اٹھی تھی، آیت کو دیکھ ہچکیوں سے بھرے روتے دیکھ بھاگتے اس کے ساتھ لگی تھی۔ آیت آپی، میں بہت چاہتی ہوں مان کو، میں کیا کروں؟ پلیز میری مدد کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے گلے لگے زور سے روتے مشکل سے بول پا رہی تھی۔ آج شوکتی سے اس کو اپنے ساتھ لگے پوری طرح الجھ چکی تھی۔ اگر ایک طرف ارم تھی تو دوسری طرف نادیہ۔ وہ آج یہ سب دیکھ سمجھ گئی تھی کہ نادیہ کی محبت بھی سچی ہے۔ نادیہ پلیز چپ۔ آج نے اس کو خود سے الگ کرتے آنسو صاف کیا۔ کوئی آ جائے گا، میری بات سنو، ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ آج اس کے آنسو صاف کرتے مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ ہی نہ جائے، جبکہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کو کیا بولے۔ جان، آپ کو پتا ہے آپ کے آنے سے پہلے ہم سب لڑکیوں نے حویلی کے اندر ڈانس کیا، پتا ہے؟ لڑکوں کی جگہ لڑکیاں لڑکے بنی تھی۔ اور تھوڑے دھیمے سے مسکراتی بولی۔ جبکہ برہان سن حیران اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کرتے ہلکے سے مسکرایا۔ جان کی جان، لگتا ہے تمہیں یہاں بہت مزہ آیا۔ برہان اس کو اپنے ساتھ لگائے لان میں سب سے الگ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی نظریں مسلسل آیت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، مزہ تو بہت آیا، لیکن تب جب آپ نے یہاں آئے اور پہلے تھوڑا منہ بناتے، جبکہ آخر کی بات مسکراتے اس کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جتنا خوش ہونا ہے خوش ہو جاؤ حور شاہ، کیونکہ یہ خوشی صرف چند دن کے لیے ہے تمہاری زندگی میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس نے کیا ہوگا؟ جان، ویسے آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ ہور نے مسکراتے برہان سے پوچھا۔ ہور، ایسے کرو تم اپنی پیکنگ کر لو، ہم ساتھ ہی لاہور جائیں گے، تب تک میں آتا ہوں۔ برہان اس کی بات ٹال وہاں سے سلطان شاہ کی طرف گیا۔ ہور بھی پیکنگ کا سوچتی اٹھی اندر گئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہ خاندان کی لڑکیاں بھی اتنا اچھا ڈانس کر سکتی ہیں۔ ہور جو ابھی روم میں آئی تھی اور آتے ہی بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی، سرحان کی آواز سن چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ ناگواری سے دیکھتے آپ واپس اپنے کام میں بزی ہوئی، جبکہ سرحان جو اس کی یہ ادا دیکھ آرام سے چلتے اس کے مقابل ہے۔ چلیں، آپ کو اب تو پتہ چل گیا نا کہ شاہ خاندان کی لڑکیاں بھی زمانے کے ساتھ بہت ماڈرن ہو گئی ہیں۔ پھر یہ حیرانگی کیسی؟ ہور بیگ کو بند کرتے ایک دم بیڈ سے جھک کے کھڑی ہوئی، جبکہ سرحان جو اس کے قریب ہی موجود تھا، اس کے ایسے کھڑے ہونے سے اس کا قریب ہوا۔ ایک پل میں دونوں کی نظریں ملی تھی۔ سرحان اس کے شفاف چہرے کو دیکھ کھویا تھا، جبکہ ہور کا بھی دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہور نے جلدی سے نظریں پھیری تھی اور اس کے سامنے چلتی صوفے کی طرف گئی جہاں پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا جو آپ ایسے چلے آئے؟ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھوتے سرحان کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں، کام تو نہیں تھا، بس آپ کی تعریف کرنی تھی کہ آج آپ کا ڈانس دیکھ مجھے کسی کی یاد آ گئی۔ پتا ہے، مجھے لگا یہ ڈانس میں نے پہلے کبھی کہیں دیکھا ہے۔ سرحان غور سے اس کے چہرے کو دیکھ ایک بار پھر سامنے آیا تھا۔ مطلب؟ وہ چونکی تھی، جبکہ اب مقابل کو گھری سے نوازا گیا۔ مطلب اب تم خود سمجھ جاؤ، سرحان نے کہتے ابروج گئے۔ چلو تم مجھے بتاؤ، تم کبھی لاہور ریڈ لائٹ ایریا کی طرف گئی ہو؟ سرحان نے سنجیدگی سے کہتے ہور کو دیکھا تھا۔ ریڈ؟ اور اس کو ایسے دیکھ گھبرائی تھی، جبکہ جلدی سے اپنی گھبراہٹ کو چھپایا تھا۔ لاہور میں اس نام کی کوئی بھی جگہ ہے؟ اور جلدی سے بولتے کھڑکی کے پاس گئی، جبکہ اس کو سرحان کا ایسے پوچھنا کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ جیسا ڈانس آج کیا میں نے، ایسا 3 سال پہلے اس کوٹھے پر کیا تھا۔ کیا یہ اس لیے مجھے یہ سب پوچھ رہا ہے؟ کیا یہ اس رات وہاں تھا؟ پر یہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت تو کہتی ہے یہ بہت شریف ہے۔ کتنے ہی سوال ہور کے من میں کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اگر تم نے ایسا نام پہلی بار سنا ہے تو ایسے نظریں کیوں پھیر رہی ہو؟ سرحان کا غصہ آیا تھا، جبکہ وہ ایک دم صوفے کے سائڈ سے ہوتی ایک طرف بڑا تھا اور اس کو بازوؤں سے پکڑتے گھماتے اپنی طرف کیا تھا، کیونکہ وہ یہ ڈانس دیکھ کوٹھے کی وہ رات یاد کرنے لگا جب 3 سال پہلے اس نے کوٹھے پر ایک لڑکی کو ڈانس کرتے دیکھا تھا۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تب وہ اس کو اپنی پری لگی تھی، کالی آنکھوں والی، ویسی خوبصورتی۔ وہ ایک بار سچ سننا چاہتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور سرحان کو ایسے اپنے سامنے دیکھ غصے میں آئی تھی، جبکہ سرحان نے غور سے اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔
وہی کالی آنکھیں، ویسے ہی براؤن بال، ویسے ہی خوبصورتی، دل سے ہر چیز کو دیکھ گواہی دی تھی، یہ وہی لڑکی ہے، اس رات والی۔ اور میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مجھے صاف صاف سچ بتاؤ، تم جنت کوٹھے پر کیا کر رہی تھی؟ سرحان ایک دم سپاٹ ہوا۔ دیکھو مسٹر سرحان، آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ مجھ سے ایسے چلا کر بات کریں، اور ویسے بھی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کون سا کوٹھا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ نے ایک دم سے تیزی سے کہتے اپنے بازو مقابل کے ہاتھ سے چھڑوائی تھی۔ اوہ اچھا، تو تمہیں یہ بس باتیں ایسی ہی بکواس لگ رہی ہیں؟ 3 سال پہلے تم اس گندی جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ سرحان غصے سے بولتے اب اس کو کمر سے جگڑتے اپنے بہت قریب گیا۔ ہور کو ایک پل میں اس کی آنکھوں کو دیکھ خوف آیا تھا، جبکہ وہ اس کی قربت پر جھلسنے لگی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سرحان اس کو ویسے ہی اپنے سار میں پھٹ پھڑاتے دیکھ گرجدار انداز میں بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے ایسے اتنے سوال پوچھنے والے؟ اور ویسے بھی یہ میری لائف ہے، میں کچھ بھی کروں، میں نے اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے میں بولنے کا کسی کو حق نہیں دیا۔ ہور کا سرحان کی قربت مت ہوش کر رہی تھی، وہ مسلسل اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کسی کو فیصلے لینے کا حق دو یا نہ دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ابھی صرف اپنی بات سے مطلب ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، اس رات تم وہاں کیوں تھی؟ سرحان اس کو جھٹکا دیتے مزید قریب گیا، جبکہ ہور کے براؤن بال بھی لہرا کر جھٹکا کھاتے سرحان کے ہاتھوں پر پردے کی طرح جھکے۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے دیکھنے سے میری بات نہیں بدلے گی۔ مقابل نے بہت ہوشیاری سے نظروں کا اسیر توڑا تھا، جبکہ ہور بھی لڑکھڑائی تھی اور جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایسے دیکھنے کا، ویسے بھی شاید آپ کو کچھ دیر پہلے اپنے کہے الفاظ یاد نہیں، ابھی تو کہا تھا آپ نے کہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر سچ بتاؤں۔ ہور نے باہوبو سرحان کی طرح بولتے اپنے منہ کو بگاڑا تھا، جبکہ سرحان کا غصہ ہوا کی طرح اڑا تھا۔ مسٹر سرحان شاہ، میں وہاں نہیں گئی، ہور نے اسپاٹ سے کہتے اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کیا تھا، جبکہ سرحان نے اسی پل اس کو اپنے الگ کیا تھا۔ یہ مت سوچنا میں نے تمہاری کہیں بات مان لی، تمہیں چھوڑا اسی لیے ہے کہ مجھے تم سے کچھ بھی اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے ایک بات کا یقین تو ہو گیا ہے، میرا دل مجھے جھوٹ نہیں بول رہا۔ بس مجھے یہ جاننا ہے کہ 3 سال پہلے تم ویسی جگہ پر کیوں تھی، اور اس کا بھی پتہ کر لوں گا۔ پر میں نے کہا نا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہو سکتی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہور کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لی، مگر اگر یہ ثابت ہو گیا وہ لڑکی تم ہی تھی تو ہور شاہ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اگلی ملاقات میں تم سے سب کچھ پتا کروں گا، اور تم کیا کر رہی تھی، تب تمہارے پاس میرے سوالوں کا جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سرحان نے 2 ٹوک کہتے گیا تھا، جبکہ ہور پریشانی سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے عید سے بات کرنی ہوگی، یہ کیسے 3 سال پہلے کی بات جانتا ہے؟ ایک بات تو صاف ہو گئی، یہ کھڑوس سرحان شاہ اس رات وہاں تھا، اگر اس نے مجھے دیکھا تھا تو کیا آیت کو بھی دیکھا تھا؟ ہور کا دماغ گھومنے لگا کہ اس نے تو پیسے نہیں دیے تھے۔ اچانک پھر سوال ابھرا تھا، اور پوری طرح الجھ گئی تھی، جبکہ پل میں یہ سر درد شروع ہوا تھا۔ ہاں ہور، انار روٹی بناتے فون کو کان پر لگائے پریشے کو بھی آواز دے چکی تھی، انار، مجھے جنت کوٹھے پر آنے والے خاص مردوں کی لسٹ چاہیے، وہ بھی کل صبح۔ اور ہاں ایک بات اور، وہ جلدی سے بولی، جبکہ فون کے دوسرے پار انار اپنے ہاتھ دھوتے جلدی سے فون پر متوجہ ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے اس رات کوٹھے پر کتنے خاص لوگ آئے تھے یہ بھی پتا کرنا، اور مجھے اس رات والے ہر انسان کا نام چاہیے۔ وہ نے سوچتے انار کو گویا ٹھیک ہے عالیہ سے بولتی، لیکن کل صبح تک پتا کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن تمہیں اچانک سے کیوں جاننا ہے؟ انار بھی پریشان ہوئی۔ آپ ہی بابا کھانا نہیں کھا رہے، بول رہے ہیں چاچا کے آنے کے بعد ہی کھائیں گے، انار بھی ہور سے بول رہی تھی کہ پریشے دیکھے بنا آتے ہی منہ پھلانے بولی، میں لاہور آتے ہی تمہیں بتاتی ہوں، کل کو بات ہوتی ہے۔ ہور حیا کو سامنے سے آتے کال بند کر گئی۔ پریشے کتنی بار بولا ہے جب میں کال پر ہوتی ہوں تب میرے پیچھے مت بولا کرو۔ انار کو غصہ آیا تھا، مگر وہ اس کو پیار سے بولی، سوری آپی۔ پریشے منہ بناتے کان کو ہاتھ لگاتے بولی، کوئی بات نہیں، پر اگلی بات یاد رکھنا۔ انار اس کا ہاتھ کان سے ہٹاتے روم کی طرف گئی۔ کیا یار، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کتنی دیر کر دی تو نے آنے میں، اور ویسے بھی تو ایسے آج کیوں باہر آ گیا؟ لگتا ہے تو بھول گیا کہ تم سے لوگ تجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ قادی سامنے بیٹھے شخص کی طرف پانی کا پیالہ کرتے پاس ہی بیٹھا، جبکہ وہ شخص جلدی سے پیالہ پکڑے اپنے چہرے پر کپڑا ہٹانے پانی پینے لگا۔ وہ بس آتے آتے ہی دیر ہو گئی، بڑے شہروں کا یہی مسئلہ ہے، دن بھر لوگ سوتے ہیں اور رات کو سب
لوگ اپنے گھروں کو لیٹ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی اور ویسے بھی کتنی دیر چپ کر سکتا ہوں. ایک دن تو سب کے سامنے آنا پڑے گا. ویسے بھی میں تھک گیا ہوں بھاگ بھاگ کر. چل کوئی نہیں. تو یہ سب بکواس چھوڑ. مجھے یہ بتا جو کام تجھے کہا تھا وہ ہو گیا؟ داتا بخش پیالہ واپس کرتے کام کی بات پر آیا. ہاں میں گیا تھا ساہیوال. تو نے ٹھیک سنا. عثمان شاہ کا پورا ٹبر فیملی پاکستان آیا ہوا ہے. اس کا بیٹا بھی. کیا نام ہے؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا جبکہ داتا بخش نے بے چین سے اس نے کے منہ کو دیکھنے لگا. ہاں برہان شاہ وہ بھی آیا ہوا ہے. سنا ہے بہت بڑا بار ہے اس کا خود کا. وہ کل اپنے ڈیفینس والے گھر پر آنے والا ہے یہاں لاہور. قادی نے جلدی سے اس کے آنے کی اطلاع داتا بخش کو دی تھی جبکہ یہ سن وہ مسکرایا تھا. مگر داتا بخش آج بھی تجھے سب سلطان شاہ کے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں اسی لیے بول رہا ہوں. ابھی تجھے کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو عثمان شاہ کے بیٹے کا سب کچھ جاننا کیوں چاہتا ہے؟ قادی بھی ہر بار الجھ جاتا کیونکہ داتا بخش ہر بار صرف عثمان شاہ کے بارے میں ہی پوچھتا. کوشش کرتا تھا کہ صرف انہی کی کوئی خبر مل جائے. بتاؤں گا قادی کبھی تجھے بھی بتاؤں گا مگر مجھے کل ہر حال میں برہان شاہ سے ملنا ہے. داتا بخش چارپائی سے اٹھا تھا جبکہ قادی بھی اس کو دیکھ اٹھا. پر تو اس کو پہچانے گا کیسے؟ اس کی تو کوئی تصویر بھی نہیں. قادی پھر سے اجھا تھا. قادی اس کو پہچاننے کے لیے مجھے کسی تصویر کی ضرورت نہیں. میں اس کو دیکھ خود سمجھ جاؤں گا کہ وہ کون ہے. داتا بخش نے کہتے پھر سے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا تھا. کیا کہا تھا تمہیں کہ تم ڈانس نہیں کرو گی؟ تم نے کیا بکواس کیسے کیا؟ لگتا ہے تمہیں میری بات کی ایک بار بھی سمجھ نہیں آتی اسی لیے ہمیشہ جو کہتا ہوں اس سے ہٹ کر میرے خلاف جاتی ہو. ابھی رم واش روم سے انٹر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس کے پیچھے کسی بھوت کی طرح مان بھی داخل ہوا جبکہ اندر داخل ہوتے مقابل نے بہت ہوشیاری سے دروازہ بند کیا اور اس کو بازو سے پکڑتے ڈور کے ساتھ لگایا. ارم تو مان کو ایسے دیکھ اندر تک کانپی جبکہ اس کو چند گھنٹے پہلے والے پل بھی یاد آئے تھے جب مان نادیہ کے قریب موجود تھا. بہت شوق ہے تمہیں مجھے نیچا دکھانے کا. میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ صرف ڈانس ہی تو کیا تھا. ارم تو مان کی قربت میں ہی ٹھنڈی پڑ گئی تھی جبکہ وہ شکایتی نظروں سے اس کو تک رہا تھا. وہ بہت مشکل سے اس کی نظروں میں دیکھ پا رہی تھی. اور ویسے بھی آپ ایسے کیسے میرے پیچھے یہاں آ سکتے ہیں؟ آپ کو مینرز نہیں ہے. ایسے کیسے کسی لڑکی کے پیچھے واش روم میں سیدھے گھسے چلے آئے؟ ارم نے کہتے مان کو شرم دلانی چاہیے جبکہ نادیہ والا غصہ بھی ابھرا تھا. پہلی بات میں کسی لڑکی کے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے پیچھے یہاں واش روم میں آیا ہوں. اینڈ دوسری بات وہ اپنی طرف اشارہ کرتے بولا تھا تم مجھے مینرز نہ ہی بتاؤ تو بہتر ہے. تم سے زیادہ مجھے مینرز کا علم ہے اور مان خان کبھی اپنے مینرز بھولتا نہیں. ویسے بھی بیوی کے پیچھے کہیں بھی چلے جاؤ کوئی مینرز نہیں لگتے. مان نے اس کو دیکھ اسپاٹ تنزیہ بات کہی تھی. اچھا یہ آپ کو کس نے کہا کہ مینرز نہیں لگتے؟ ارم مان کے اتنے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی لیکن نادیہ والا غصہ بھی آہستہ آہستہ نکال رہی تھی اس لیے جو منہ میں آیا بولتی مان کی سائڈ سے نکلتی واش بیسن کے سامنے گئی جہاں سے اپنے پیچھے شیشے میں مان کا عکس بھی نظر آ رہا تھا. جیسے ہی مان نے پلٹ کر اسے دیکھا اس نے نظریں نیچے کرتے جلدی سے پانی چلایا اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. اچھا میاں بیوی کے درمیان میں کون سے مینرز لگتے ہیں تم ہی مجھے بتا دو کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے میاں بیوی میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو یہ مینرز کہاں سے آ گئے؟ مقابل کہتے ارم کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف گھمایا جبکہ ارم تو دھڑکتے دل سے اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو چند پل کسی اور کے قریب موجود تھا. یہ احساس اس کو پاگل سا کر رہا تھا. دوسری طرف مان جو ارم سے سوال پوچھنے آیا تھا ارم کے چہرے پر شبنمی قطروں کی بوندوں میں چھپی دلکشی میں کھویا جبکہ اب سین کچھ یوں تھا. ارم واش بیسن کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مان اس کے دونوں ہاتھ رکھے بے حد قریب تھا جس سے ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. مان کے پرفیوم کی خوشبو ارم کو مدہوش کر رہی تھی. دوسری طرف مان بھی مدہوشی کے عالم میں بہکتے ارم کے مزید قریب ہونے لگا. اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا برہان کی آواز سن ہوش میں آیا جبکہ جلدی سے اپنے جذبات پر قابو پاتے ارم کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی. واہ ابھی تو تم میرے واش روم میں آنے پر میرے مینر سکھا رہے تھے اور اب کیا بول رہی تھی کہ میں کسی لڑکی کے پیچھے ایسے واش روم میں گھسایا وغیرہ وغیرہ اور ابھی میں تھوڑا سا تمہارے قریب کیا ہوا تم سب بھول گئی. مان مسکراتے تنزیہ کہتے اپنے اندر کے جذبات صاف چھپا گیا جبکہ ارم اس کی باتیں سن شرمندہ سے ہوئی. اس کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مان اس کو کیسے یہ سب بول سکتا ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ارم کو مان کی باتیں بری لگی اور وہ اپنے جذبات کیسے مذاق کیسے اڑا سکتا ہے. اور ویسے بھی میں آپ کے نزدیک نہیں آئی بلکہ آپ خود اس لڑکی کی کھینچے چلے آئے تھے. ارم نے اپنی طرف اشارہ کرتے تنزیہ بات کرتے مان کی طرف اچھال.
اب ارم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مان کی ایسی باتیں نہیں سنے گی، چاہے وہ اس سے محبت کرتی ہے مگر اس کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ہر بات ڈیگریڈ کرے، وہ چپ چاپ سنتی رہے، اور آج تو ماں نے حد ہر پار کر دی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ارم کی بات سن مقابل کی تو آگے لگ گئی۔ اس نے غصے سے اس کا منہ دبوچے دھاڑا، جبکہ اس کی پکڑ سختی سے ارم کی آنکھوں میں پانی بھرا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ میں اس لڑکی کے نزدیک؟ وہ غصے سے کہتا رکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ فار کائنڈ انفارمیشن مس مان خان، تم کوئی غیر نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ تمہارے نزدیک آنے کا پرماننٹ حق میرے پاس محفوظ ہے، اور تمہارے نزدیک آنے سے مجھے یہاں کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ مان نے ایک ایک لفظ چباتے ادا کیا، جبکہ یہ بات سنتے ارم کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ جیسے ہی مان کو اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی تو اس نے ہوش میں آتے ارم کی طرف دیکھا۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو نہ جانے کیوں مان کو برے لگے، اسی لیے وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہٹا اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا، جب خود پر بات آئی تو یاد آ گیا، میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کا دل کیا آپ میرے قریب آئے، اور جب احساس ہوا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ مسٹر مان خان، میں بھی ایک جیتی جاگتی ایک انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں کہ جب آپ کا دل کیا مجھے بیوی کا درجہ دے دیا اور جب دل کیا ٹھکرا دیا۔ اور ہاں، ایک بات بتائیں، اب کہاں گئی آپ کی وہ محبت جو آپ نادیہ سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ٹھکرایا تھا؟ لگتا ہے سب بھول گئے۔ ارم نے غصے سے نادیہ والی بات کا بھی غصہ نکالا۔ ویسے اب سب مردوں کا یہی لاجک ہے، محبت کسی سے اور شادی کسی سے، اور بستر پر کوئی اور۔ ارم غصے میں کیا بول رہی تھی وہ کچھ بھی سوچ نہیں چاہتی تھی۔ مان نے جو اس کو بولا تھا وہ دماغ میں اچھے سے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بھی یہی کیا، جب نادیہ نے آپ کو ٹھکرا دیا تو آپ نے مجھ پر ترس کھاتے موقع کا فائدہ اٹھاتے نکاح کر لیا، تاکہ جو باتیں آپ کو سننی پڑی نادیہ کے گھر، جو تماچا انہوں نے آپ کے منہ پر مارا تھا، آپ کی وجہ سے، ماموں کی وجہ، جو بےزتی ہوئی، اس کا اپنے دل سے بوجھ اتارنے کے لیے آپ سب کے سامنے اچھے بنے اور مجھ سے نکاح کیا، جبکہ یہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ آپ صرف نادیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ارم بہتے ہوئے آنسوں سے ایک بار پھر گھرائی، جبکہ مان غصے اس کو گھور رہا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے میں آپ کو بالکل پسند نہیں ہوں، پھر بھی سب کے سامنے اچھے بننے کے لیے آپ نے مجھے اپنایا۔ مان جو اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا، ارم کی یہ ساری بکواس سن پاگل ہی ہو گیا، اور غصے سے ارم کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ وہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی، مگر اب پہلے جیسے جذبات نہ رہے تھے، جبکہ ارم نے پھر سے ڈرتے ڈرتے بولنا شروع کیا۔ بہت بکواس کر لی تم نے، اگر تم اب کچھ بولی تو جو آگے ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مان قہر آلودہ نظروں سے اس کو دیکھ بھڑکا۔ کیوں نہ بولوں؟ ہاں، یہ کیا آپ نے بیوی بیوی لگا رکھا ہے؟ فار کائنڈ انفارمیشن مسٹر خان، میں آپ کی بیوی نہیں، صرف منکوہا ہوں، صرف منکوہا۔ اس سے پہلے کہ ارم اپنی بات پوری کرتی، مقابل نے اسے بالوں سے پکڑتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ محبت تو محبت ہے، ہمیشہ تم سے ہی رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو جاؤ یا بے رخی دکھاؤ، چلاؤ، خاموش ہو جاؤ یا بھول جاؤ۔ السلام علیکم۔ آیت ابھی حور کے میسج کو پڑھتے اوپر آئی، جبکہ وہ ابھی بھی نادیہ کے بارے میں سوچ پریشان کھڑی تھی کہ خوبصورت سی آواز کانوں کی سماعت میں ٹکرائی۔ آیت چونک کر ڈر پیچھے کو پلٹی تھی، جبکہ برہان کے سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ وہ اپنے سامنے کھیتوں میں دیکھنے لگی۔ مقابل اس کو ایسے دیکھ دھیرے سے چلتا اس کے مقابل آیا۔ وعلیکم السلام، آیت نے سامنے دیکھ سلام کا جواب دیا تھا۔ آیت، تم مجھ سے ناراض ہو؟ برہان نے پھر سے میسج والی بات کہی۔ آپ بار بار مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آیت کو پھر سے غصہ آیا تھا، جبکہ اس بار مقابل کی طرف منہ کرتے وہ گھورتے بولی۔ ہلکے گاجری سکائی کلر رنگ کی فراک پہنے، جبکہ سر پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کی، وہ بہت سادہ سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ برہان نے بہت غور سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے اپنے سار میں لیا۔ اس لیے کہ مجھے جاننا ہے تمہیں مجھ پر غصہ کس بات کا ہے۔ برہان نے اس کو گھورتے دیکھ جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے غصہ ہے؟ نہیں کہا نا؟ جیسے ہی آیت کی بات سن برہان نے سر نہ میں ہلایا، پھر آیت بولی، تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ مجھے ایسا لگا شاید تم ناراض ہو کہ میں نے تمہارا فون پک نہیں کیا اور سرحان کا فون پک کر لیا۔ برہان دھیمے سے بولتے سامنے ریلنگ کے کنارے پر بیٹھا، جبکہ آیت بالکل اس کے سامنے موجود تھی، جبکہ مقابل کی بات سن ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ جیسے بتایا گیا ہو، اس نے تو سوچا بھی نہیں۔ آیت، وہ فون میرے گارڈ کے پاس تھا اور اس کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ مجھے کسی کی کال کام کے دوران مت دینا، صرف سرحان، سلطان انکل، اکرم ماموں اور بابا کی کال مجھے دی جا سکتی ہے۔
اب تم نے کال کی تو اس کو لگا کہ تم خاص نہیں ہو۔ جیسے ہی برہان نے وضاحت دی تو یہ بات کہی، آیت نے کھا جانے والی نظروں سے مقابل کو گھورا، جبکہ اس کو ایسے دیکھ برہان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، مگر وہ یہ خوشی اپنے دل میں ہی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس سامنے ہنس پڑتا تو برہان کی خیر نہیں تھی۔ بس اسی لیے اس نے تمہاری کال مجھے نہیں دی، اگر مجھے پتا ہوتا تم کال کر رہی ہو تو میں تبھی کال پک کر لیتا۔ تم جانتی ہو، برہان نے پیار سے کہتے سگریٹ نکالی تھی۔ اچھا، آپ کیوں اٹھاتے میری کال؟ اور ویسے بھی یہ کوئی بات ہوئی کہ ان کو کال پک کرنی ہے؟ بس جیسے سارے خاص کام یا کوئی بات وہی تمہیں بتا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی تو کبھی ہو سکتا ہے جس کے کال پک کرنے کا تم حکم نہیں دیا، اس کو ہو سکتا ہے کبھی وہ کہیں بیزی ہو اور تمہیں کال نہ کر پائے، اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تمہیں خاص بتانی ہو، پھر کیا ہوگا؟ وہاں تم وہاں بیٹھے اپنا کام کرتے رہو گے بے فکر، اور پیچھے یہاں لینے کے دینے بڑھ جائیں گے۔ اتنے سپورٹ کہتے اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کیا تھا، جبکہ چباتے بولنے کی وجہ سے اس کے ڈمپل نما گڑے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ جو تم بول رہی ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ برہان سگریٹ منہ میں دبائے دھوئیں کو فضا میں بکھیر گیا، جبکہ آیت نے اس کے ایسے کرنے سے دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے کیا تھا۔ سوری کہ میں نے تمہاری کال پک نہیں کی، لیکن آگے سے یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ برہان اس کو چہرہ چھپائے دیکھ سگریٹ کو پھینک گیا، آخر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے منہ بنائے۔ اچھا، اگر پھر بھی ایسا ہو گیا تو؟ مقابل کی بات سن خود سوال زبان پر آیا تھا، جبکہ آیت کو اس کے سگریٹ پھینک دیکھ دوپٹہ چہرے سے ہٹا گئی۔ مقابل نے دل فریب نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور آہستہ سے اٹھتے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آیت چونکی تھی اور اس کو دیکھ اپنے قریب دیکھ گھبرائی، جبکہ 1 انچ اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ برہان محبت پاش اس کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اگر ایسا پھر سے ہوا تو جو مرضی سزا دے دینا، پھر کبھی بات بھی مت کرنا، مجھے منظور ہوگا۔ آیت برہان آیت کی کالی سے آنکھوں میں دیکھ کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود پر قابو رکھے وہ گمگیر لہجے میں کہتا شانے اچکا گیا، فون تو تمہارے خاص آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ اب کے اشارہ ملازم کی طرف ہوا، جبکہ کہتے اپنی ناک سکڑی، ہاں تو پھر کیا ہو گیا؟ فون اس کے پاس ہو یا میرے، جو بات درمیان چل رہی ہے وہ تو ہماری ہی رہنے والی ہے۔ برہان نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا، جبکہ آیت اس کی مسکراہٹ دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔ ماننا پڑے گا برہان شاہ، کچھ تو ہے تم میں۔ آیت نے مسکراتے تعریف کی، جبکہ انداز سلطان شاہ جیسا تھا، جبکہ یہ سن برہان زندگی سے بھرپور مسکرائے کہکا لگا گیا، جبکہ آیت بھی اپنے انداز پر خوب مسکرائی۔ مطلب تم نے معاف کر دیا؟ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ دھیمے سے دریافت کرنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ تیزی سے کہتی جلدی سے بھاگی۔ آیت برہان اس کو ایسے جاتے دیکھ پیچھے سے لپکا۔ مان پر اس وقت ایک جنون سوار ہو چکا تھا، جس میں وہ یہ تک بھول کے وہ اپنی بیوی کو ہرٹ کر رہا ہے۔ ایرا مسلسل اسے دھکا دیتے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مقابل کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ وہ چاہ کر بھی مان کو خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایرم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ وہ اس کی شرٹ کو بھی دھیرے دھیرے چھوڑ گئی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ماں نے اس کو ہاتھوں کی ڈھیل دیکھ اس کو چھوڑا تھا۔ مان کے چھوڑتے ہی ایرم نے لمبے لمبے سانس لیتے مقابل کے کندھے پر سر رکھ گئی، پر جیسے ہی حواس بحال ہوئے اس نے مقابل کے کندھے پر سر اٹھایا، جبکہ وہ اپنا چہرہ جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی ہوئی۔ اب تو تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں تم پر کتنے اختیار رکھتا ہوں، چاہے تم خود کو میری بیوی کہو یا منکوہا، تم رہو گی صرف میری بن کر۔ اور کیا بول رہی تھی تم؟ کہ تم صرف میری منکوہا ہو؟ تو بتاتا چلو مسٹر مان خان، میں نے یہ رخصتی صرف اس لیے روکی تھی کہ تم پڑھ رہی ہو، مگر اب تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم نے بہت پڑھ لیا، اسی لیے اب مجھے کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ ویسے بھی میں تمہاری یہ منکوہا کی رٹ سے پک چکا ہوں، اس لیے میں یہ منکوہا لفظ کی گردان ہی ہماری زندگی سے نکال دوں گا۔ مان سپاٹ سا انداز میں بولتے وہاں سے گیا، جبکہ ایرم جو کب سے اپنے آنسو روکے کھڑی تھی روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آیت وہ ابھی بھاگتی سیڑھیوں کی طرف آئی تھی کہ اچانک سے برہان کی اونچی آواز سن ڈر پیچھے ہوئی اور مڑی تھی، جبکہ جلدی سے بھاگتے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مقابل اس کو ایسے فکر مند دیکھ دل فریب سے مسکرایا۔ کیا ہوا؟ چوٹ لگ گئی؟ آیت اس کا پاؤں پر رکھے دیکھ فکر سے پڑی۔ دیکھا تم مجھے معاف نہیں کر رہی، اس لیے اللہ نے مجھے سزا دی۔ برہان نے جہاں بھر کی معصومیت اپنے چہرے پر سمائے دھیرے سے کہا، ارے میری معافی سے تمہاری چوٹ کا کیا لینا دینا؟ آیت الجھی، جبکہ تھوڑے تیکھے سے انداز میں بولی، تم جاؤ۔ مقابل نے سنجیدگی سے چہرے پر طاری کرتے آیت کو جانے کا اشارہ کیا۔ مگر تمہیں چوٹ لگی ہے؟ آیت اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتی دھیرے سے بولی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مجھے چوٹ لگی گئی، پھر تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ برہان اس کے چہرے پر فکر دیکھ محبت بھرے لہجے میں بولا، میں نے معاف کر دیا تمہیں اوپر ہی، جب تم نے بتایا کہ فون تمہارے پاس نہیں تھا۔
میں تو بس ایسے ہی تمہیں تنگ کرنے کے لیے بول کر بھاگی تھی۔ آیت کو برا لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے برہان کو چوٹ لگ گئی۔ سچ میں وہ ایک دم خوش ہوا تھا، کھڑا ہوا۔ آیت شوق سے اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، دیکھنے کے لیے کہ تم میری مدد کے لیے آتی ہو یا مجھے مصیبت میں چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ برہان دھیرے سے کہتے اس کو آنکھ مار اب کے آگے بھاگا، جبکہ آیت کا غصہ چہرے سے لال ہوا۔ مسٹر برہان شاہ، وہ چباتے بولی، پیچھے ہی بھاگی تھی۔ بھائی پھر کون سی تاریخ رکھنی ہے؟ شادی کی؟ اکرم سب بڑوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھ بولے۔ میرے خیال سے اگلے مہینے کی 10 یا 15 میں سے کوئی بھی تاریخ رکھ لو۔ سلطان شاہ سب پر ایک نظر ڈالتے بولے، پاپا مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس سے پہلے کوئی اور بولتا، مان بھی سب کے درمیان میں آیا۔ جب آیت، برہان، سرحان سب مان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بیٹا بولو، سلطان شاہ نے سنجیدگی سے بولنے کا حکم دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی شادی کے ساتھ ارم کی بھی رخصتی کر دی جائے۔ ابھی ارم منہ دھوتے لون میں ہی آئی تھی، وہ مان کی بات سنتے گرنے کو ہوئی۔ اگر آیت کے ساتھ میں کھڑی نہ ہوتی تو شاید نیچے گر جاتی۔ ارم، آیت نے اس کو سہارا دیتے حیرانگی سے دیکھا۔ لال آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں ایک بار پھر پانی بھرا تھا۔ اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا، جبکہ آیت بھی فکر سے پیچھے ہی گئی۔ لیکن اچانک اکرم نے مان کو دیکھ سنجیدگی سے استفار کیا۔ اکرم بیٹا جوان ہے، سمجھدار بھی ہے، اب تو ماشاءاللہ سے کام بھی کرنے لگا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس نیک کام میں دیر کرنا ٹھیک ہوگا۔ نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی ٹائم پر ہی کر دینی چاہیے۔ سلطان شاہ نے اکرم کو دیکھ آرام سے مشورہ پیش کیا۔ آخر آگے کا فیصلہ باپ ہی کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو چاہتا تھا پہلے علم کی پڑھائی ختم ہو جاتی، ویسے بھی مان نے بھی یہی پہلے سوچا تھا۔ اب ایسے اچانک کہا تو وجہ جاننی چاہیے۔ اکرم نے مان کا سپاٹ چہرہ دیکھتے سرسری سے اظہار کیا۔ پھر ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ شادی کے لیے مقرر ہوئی۔ مبارک ہو سب کو۔ سلطان شاہ نے مسکراتے سب کو خوشی سے کہا، جبکہ ہر کوئی خوشی سے مٹھائی ایک دوسرے کو کھلانے لگا۔ ارم کیا ہوا؟ آیت دوڑتے تقریباً اس کے پیچھے روم میں آئی تھی، جبکہ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی روتی چلی گئی۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج وہ کیا کر رہا ہے تھا۔ ابھی تو وہ نادیہ کی پریشانی کو بھلائے برہان کی وجہ سے کچھ مستی کرتے فکر سے آزاد ہوئی تھی کہ اب اچانک ارم کا ایسے رونا اسکول جا رہا تھا۔ آیت تمہارا بھائی بہت خراب ہے، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی۔ مجھے وہ ایک دم اپنے گالوں کو رگڑتے آیت کی طرف پلٹی، جبکہ انگلی اپنی طرف کیے آنکھوں سے کئی آنسو گرا گئی تھی۔ مجھے اپنی جوتی کی نوک پر رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے آج اپنے اوپر حد سے زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ میں نے ایک ایسے انسان سے محبت کی جو میری محبت کے بالکل بھی لائق نہیں تھا۔ کیوں؟ میں نے ایک جذبات سے کھیلنے والے انسان سے محبت کی۔ ارم درد میں تھی، اپنے دل کے درد میں وہ مان کی محبت چاہتی تھی، مگر ایسے بالکل بھی نہیں۔ ارم ہوا کیا ہے؟ کچھ تو ٹھیک سے بتاؤ۔ آیت کو محبت لفظ سن کر ہی چکر آنے لگے تھے، جبکہ محبت کے نام سے وہ پک چکی تھی۔ نادیہ کی حالت بھی اس کی محبت کی وجہ سے بنی تھی، اور ارم بھی اسی محبت میں جل رہی تھی۔ وہ یہ رخصتی مجھ پر اپنی مرضی چلانے کے لیے کروانا چاہتا ہے۔ میں نے آج سب لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا لیا، پتہ نہیں کیوں اس کو میری ہر خوشی سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارم ہچکیوں سے بھرے روتے مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ ارم، ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تجھے کیا بولوں، مگر ہاں اتنا ضرور بولوں گی، جو بھی تم دونوں کے درمیان میں چل رہا ہے وہ اپنے تک ہی رکھنا، اس میں کسی تیسرے کو دخل اندازی بالکل بھی نہ کرنے دینا۔ آیت نے پیار سے آئے کہتے اس چہرے کو دیکھا۔ جو آج مان نے میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ جذبات، وہ ایک دم تیزی سے غصے سے بولتی اپنے لبوں کو ہاتھوں میں انگلیوں سے زور سے رگڑنے لگی۔ ارم کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ان ہونٹوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ارم کو ایسے غصے میں دیکھا کہ کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ سارا قصور انہی کا ہے۔ ارم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیت کو کیسے بتائے مان کی حرکت کا، اسی لیے وہ آدھی بات دل میں دبائے جتنا آیت کو بتا سکتی تھی بول گئی تھی۔ آگے تو وہ خود سوچ آنکھوں کو بند کر جاتی۔ ویسے بھی وہ مان کی اس حرکتیں بتا کر آیت اور مان کے درمیان لڑائی میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جتنی بار دیکھ سکتے ہو دیکھو، چونکہ مجھے جواب میں صرف ہاں چاہیے، صرف ہاں۔ وہ سب قہر پر نظر ڈالتے تقریباً دھاڑتے پھنکارا تھا۔ زلیخا بیگم ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر فون پر نظریں خود کر گئی، جبکہ بشیر بھی زلیخا کو دیکھ فون پر مجھے تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ معافی سرکار، یہ وہ لڑکی نہیں۔ زلیخا بیگم کافی دیر تک تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے وہی بولی تھی جو تقریباً 15 سے 20 بار بول چکی تھی۔ تم لوگ مجھے پاگل بنانا چاہتے ہو، یا چاہتے ہو کہ جو غصہ میں نہیں کر رہا وہ کروں؟ سرحان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، جبکہ وہ زلیخا بیگم کے اس جواب کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔
سرحان رات ہی رات لاہور پہنچا تھا. حور کی باتیں، حور کا چہرہ، حور کا ڈانس، سب کچھ کسی فلم کی طرح بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. وہ جلد سے جلد جاننا چاہتا کہ حور 3 سال پہلے یہاں ایسی جگہ پر کیوں تھی. وہ کچھ بھی برا کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ دل ایک جنگ چل رہی تھی. وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا. اس لیے وہ جلد از جلد زلیخا بیگم کے پاس آیا تھا، مگر یہاں پھر ایک بار مایوسی مل رہی تھی. سرکار، ہم آپ کو پاگل کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اپنی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لیے آپ نے پیسے دیے تھے. وہ لڑکی کوئی اور تھی. زلیخا بیگم دھیمے سے گھبراتے بولی تھی، جبکہ بشیر بھی نظریں جھکائے سرحان کی قہر آلودہ نظروں سے ڈر رہا تھا. لگتا ہے 3 سال پہلے والی وہ ہر بات میری بھول گئے ہو. زلیخا بیگم مقابل ایک دم گرجدار آواز میں بول کھڑا ہوا تھا، جبکہ دونوں پر کھا جانے والی نظر ڈالی گئی. مجھے وہ لڑکی 2 دن میں اپنے سامنے چاہیے. بہت وقت دے دیا، اب اور نہیں. وہ غصے سے چیختے سامنے بڑے ٹیبل کو پاؤں مارتے گرا گیا، جبکہ یہ دیکھ زلیخا اور بشیر کی حالت خراب ہوئی. اگر 2 دن میں وہ لڑکی یہاں نہ آئی تو تیری اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گا. وہ غصے سے پھنکارتے لمبے لمبے ڈگ پڑتا نکلتا چلا گیا. بشیر، جیسے بھی کرو، وہ لڑکی جلد از جلد مجھے یہاں چاہیے. جیسے ہی سرحان وہاں سے گیا، زلیخا اپنے ماتھے کو صاف کرتی اونچی آواز میں گرائی، مگر زلیخا بیگم، اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یاد نہیں. برہان شاہ یہ تو صرف کوٹھے کو آگ لگانے کی بات کر گیا. وہ ایک بار پھر مجھے گولی مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا. بشیر کو برہان یاد آیا. اس کے غصے میں جگہ جلائی گئی تو اس برہان شاہ کی وجہ سے میں جل جاؤں گا. بشیر کو خوف سا آیا. کیا کروں پھر میں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے 2 دن بعد پھر سے اس کا انتظار کروں؟ یہ کب سرحان شاہ آتا ہے اور کب میرے کوٹھے کو جلا کر جاتا ہے؟ زلیخا بیگم ہر طرح ڈر رہا تھا، جبکہ وہ غصے میں روح میں موجود ہر چیز کو توڑ رہی تھی. اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو یہ سب شاہ اس کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ جاتے ہیں؟ زلیخا بیگم صرف غصے سے سوچ سکی تھی. زلیخا بیگم، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم دونوں کی طرف سے بچ سکتے ہیں. بشیر نے جلدی سے سوچتے دماغ لگایا، جبکہ وہ زلیخا بیگم کے روبرو آیا تھا. زلیخا نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا. صرف ایک بار میری بات سن لیں. وہ جلدی سے اس کی نظروں کو دیکھ بولا تھا. بکو، اب تیرے گندے دماغ میں کیا نیا آیا ہے؟ وہ 5 باتیں. صوفے پر بیٹھی تھی. برہان شاہ نے کہا تھا اس لڑکیوں کو ایسے بھول جاؤ جیسے کبھی تم لوگ ملے ہی نہیں. میرے خیال میں ہمیں بھول جانا چاہیے. ویسے ہی پہلے میری پوری بات سن لو. اگر ہم اس لڑکی کو بھول گئے تو برہان شاہ سے بچ جائیں گے. اور سرحان شاہ، وہ غصے سے دھاڑی، اس کا بھی ایک ہی حل ہے. دیکھیے سرحان شاہ بس وہی لڑکی چاہتا ہے. اب اس کو کیا پتا وہ لڑکی کون سی تھی، کیونکہ نہ جس لڑکی کی وہ تصویر دیکھ رہا تھا اسی کو کوٹھے پر وہی لڑکی بنا کر پیش کر دیا جائے. اور ویسے بھی وہ خوش ہوگا، برہان شاہ بھی اور ہم بھی، ہر طرح سے محفوظ. بشیر اپنے دماغ کو تیزی سے استعمال کرتے خود پر حیران ہوتا مسکرایا. مطلب تو بول رہا ہے یہ تصویر والی لڑکی کو؟ زلیخا کا دماغ بھی چلا تھا. ہاں، اس کو ہر حال میں بس یہی لڑکی چاہیے تو بس ٹھیک ہے. بشیر نے بھی سوچ لیا. جلدی سے پھر تو اس کو لے آ. زلیخا بھی کچھ سکون میں آئی تھی. ابا کہاں جا رہے ہو؟ پریشا بھاگتے اپنے باپ کے ساتھ ہی حائل ہوئی تھی. بیٹا مجھے کچھ کام ہے، میں بس آتا ہوں. وہ پیار سے شفقت سے بھرا ہاتھ رکھتے باہر نکلتے چلے گئے. پریشا منہ بنائے کھڑی تھی، پر وہ باپ کے پیار پر مسکراتے اندر چلی گئی. ہاں انار، اور مشکل سے ہی تیرا کام ہو پایا ہے، مگر ابھی وہ خاص نام ہے جن کا پتہ نہیں چل رہا. لیکن میں نے ایک لسٹ بھیجی ہے تجھے، لیپ ٹاپ پر دیکھ لینا. انار کیفے میں بیٹھی ہور سے لیپ ٹاپ پر ہور کو میل کرتے فون پر بتا بھی رہی تھی. اور ہاں، عالیہ نے بھی کچھ پکس لی ہیں. آج کوئی وہاں آیا تھا شاید، وہ میں نے بولا ہے اس کو تجھے بھیج دے. ٹھیک ہے تھینکس. ہور نے جلدی سے کال کاٹی کہ جلدی سے بیڈ پر لیپ ٹاپ کو کھولا تھا. مطلب ایسا کوئی بھی امیر نہیں جو اس کی جگہ نہ گیا ہو. وہ اتنے امیر لوگوں کے نام پڑھتے دیکھ شوق سے بڑبڑائی. ابھی وہ نام دیکھ ہی رہی تھی کہ فون پر میسج کی بیٹ ہوئی. سرحان شاہ. جیسے ہی ہور نے نام دیکھا ساکت سی فون کو دیکھنے لگی جہاں پر عالیہ نے کچھ تصویریں بھیجی تھی. اوہ، مطلب میں نے ٹھیک تھی، اسی نے پیسے دیے تھے. جیسے ہی ہور نے سرحان کی تصویر زلیخا کے ساتھ دیکھی غصے سے کھڑی ہوئی تھی. مسٹر سرحان، اب تمہاری اچھائی کا ڈھونگ ختم. میں سب کو بتا دوں گی تمہارے بارے میں، سب سے پہلے آیت کو جو تمہیں بہت نیک کردار انسان مانتی ہے. ہور نے غصے سے ایک بار پھر تصویر کو دیکھا جب آیت کو کال ملائی. اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ فی امان اللہ.